Auzu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आपको खुशामदीद. आज हम करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शन कोड 6503 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इस सिलसिले में आज इसका यूनिट नंबर 2 उसके ऊपर बात करेंगे, जिसका उन्वान है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़, यानी हदायत की हिकमत अमली का एक नज़रियाती खाका. कि जब हम हदायती कोई प्रोग्राम देते हैं बच्चों को तालीम के सिलसिले में, तो उन हदायत की जो हम स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करते हैं उसका एक नज़रियाती खाका, नज़रिए की हद तक, उसकी हम आज बात करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं जी कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, क्या इससे मुराद ली जाती है. प्रीवियसली टीचिंग मीन्ड नथिंग मोर देन गिविंग इंफॉर्मेशन एंड इम्पोर्टिंग नॉलेज. इब्तदा में टीचिंग का मुराद, टीचिंग से माना सिर्फ यही लिया जाता था कि टीचिंग का मतलब होता है मालूमात देना और मालूमात मुंतकिल करना. इट वॉज द टाइम व्हेन टीचिंग वाज रिगार्डेड एज अ बायोपोलर प्रोसेस. ये वो वक्त था जब टीचिंग को बायोपोलर प्रोसेस कहते थे. यानी बायोपोलर का मतलब कि सिर्फ इसके दो पोल थे, दो कुतबीन वाला, दो कुतब वाला, यानी इसके दो पोल ही गिने जाते थे, एक टीचर और एक उसकी टीचिंग. टीचर एंड द सब्जेक्ट बीइंग इट्स टू पोल्स. यूँ समझ ले कि टीचर और उसका जो सब्जेक्ट होता था, ये दो पोल समझे जाते थे कि ये एक टीचर और इसका एक सब्जेक्ट है जो ये पढ़ाता है. द चाइल्ड वाज ऑल टुगेदर इग्नोर्ड. और तब बच्चे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जाता था. मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ टीचिंग इज़ दैट. अब जदीद दौर के अंदर टीचिंग से मुराद ये ली जाती है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर और ट्राईपोलर प्रोसेस, कि ये अब तीन सिमतों वाला या तीन पोल्स पर मुश्तमिल प्रोसेस है, तीन कुतबीन पर. द थ्री फोकल पॉइंट्स ऑफ दिस प्रोसेस, यानी तीनों ही जो अहम इसके नुक्ते हैं इस प्रोसेस के, और द टीचर, एक टीचर है, द चाइल्ड एंड द सब्जेक्ट, टीचर, बच्चा और जो मजमून को पढ़ाना है, ये तीनों ही अहमियत के हामिल हैं. तो अब इसको ट्राईएंगुलर पोलर प्रोसेस कहा जाता है, ये ट्राईपोलर प्रोसेस कहते हैं. यानी अब इसकी जो सोच थी वो बदल गई. आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग. अच्छी जो टीचिंग उसकी क्या खसूसियात होती हैं. गुड टीचिंग इज़ स्टिमुलेटिंग. अच्छी टीचिंग जो होती है या अच्छी तदरीस वो होती है जिसके अंदर तहरीक दी जाती है, मुतहर्रक किया जाता है बच्चों को. स्टिमुलेशन एंड इंस्पायरेशन आर ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस इन टीचिंग. टीचिंग के अंदर तरगीब देना और हौसला अफजाई करना, इन इंस्पायरेशन देना और उनको मोटिवेशन देना, ये बहुत ही अहम है. स्टिमुलेट करना, उसको मुहर्रक देना, मुतहर्रक कर देना. अ गुड टीचर विल ट्राई टू स्टिमुलेट हिज पीपल्स फॉर वर्क. एक अच्छा टीचर जो है वो अपने बच्चों को काम करने के लिए, इन शागिर्दों को काम करने के लिए स्टिमुलेट करता है, उनको मुतहर्रक कर देता है, मुहर्रक कर देता है, उनके अंदर स्टिमुलेट यानी इसको स्टिमुलेशन देता है, उनको मुतहर्रक कर देता है, तरगीब देता है ताकि वो उठ खड़े हों अपने काम के लिए. गुड टीचिंग इन्वॉल्व्स स्किल ऑफ गाइडिंग लर्निंग. अच्छा टीचर जो होता है वो रहनुमाई के लिए और लर्निंग के लिए वो स्किल देता है. द पीपल्स नीड गाइडेंस टू डू द राइट थिंग्स. बच्चे जो होते हैं इनको सही तौर पर चलने के लिए रहनुमाई की ज़रूरत होती है. इन द राइट मैनर, सही तरह से चलने के लिए, एंड एट द राइट टाइम, और सही वक्त पर काम करने के लिए. बट गाइडेंस इज़ नॉट टू बी इम्पोज ऑन द चाइल्ड. लेकिन बच्चे के ऊपर ये जो गाइडेंस है, ये रहनुमाई इम्पोज नहीं की जाती, आयद नहीं की जाती, बल्कि स्किल की सूरत में एक टीचर उनको सिखाता है और बच्चे उसको सीखते जाते हैं. अ गुड टीचर इज़ वेल प्लान्ड. एक अच्छा टीचर वही होता है जिसकी प्लानिंग भी अच्छी होती है. अ गुड टीचर ऑर्गेनाइजेज एंड प्लान द सब्जेक्ट मैटर इन एडवांस. अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों को पढ़ाने से पहले ही अपने लेसन को ऑर्गेनाइज कर लेता है, यानी उसको तश्कील दे लेता है, देख लेता है कि मैंने किस तरह से बच्चों को प्रेजेंट करना है, और उसकी मनसूबाबंदी कर लेता है. विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, यानी मुनासिब मनसूबाबंदी के बगैर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ लेसन इज़ नॉट पॉसिबल. यानी सबक को डिलीवर करना, मुनासिब तरीके से डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है जब तक उसकी प्लानिंग ना की जाए. गुड टीचिंग इज़ सजेस्टिव एंड कोऑपरेटिव. अच्छी तदरीस जो होती है, अच्छी टीचिंग, वो तजवीज़ देती है, सजेस्टिव होती है
اینڈ کوآپریٹو ہوتی ہے اور تعاون کرتی ہے، یعنی وہ بچے کے اوپر کوئی مرضی مسلط نہیں کرتی. اے گڈ ٹیچر ول ناٹ امپوز اینی تھنگ آن دا چائلڈ. اچھی ٹیچنگ ہوتی ہے وہ بچے پر کوئی چیز امپوز نہیں کرتی، مسلط نہیں کرتی. رادر ہی ول سیک ہز کوآپریشن اینڈ سجسٹ ایکٹیویٹیز، آئیڈیاز، مٹیریلز ایکسیٹراز. بلکہ وہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریشن کرتا ہے، ان کو وہ سرگرمیاں تجاویز کرتا ہے، کچھ سرگرمیاں تجاویز کرتا ہے، آئیڈیاز یعنی نظریات دیتا ہے، وہ مٹیریل استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے جو ان کو لرننگ کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں جی کریکٹرسٹکس آف گڈ ٹیچنگ. ایک اچھے ٹیچر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ گڈ ٹیچنگ از کائنڈلی اینڈ سمپیتھیٹک. یعنی ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ مہربانی رکھتا ہے اور ہمدردی رکھتا ہے. گڈ ٹیچر از آلویز کائنڈ اینڈ اٹینڈس ٹو ہز پیپلز ڈیفیکلٹیز اینڈ ڈاؤٹس سمپیتھیکلی. ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کی مشکلات پر توجہ دیتا ہے اور ان کے جو شکوک ہیں ان کو بھی دیکھ کر سمپیتھیکلی یعنی ہمدردی سے ان کو دیکھتا ہے، ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتا ہے. گڈ ٹیچنگ از ڈیموکریٹک کا مطلب ہوتا ہے جمہوریت پسند. وہ اپنی رائے مسلط نہیں کرتا بلکہ جمہوری انداز میں چلتا ہے، جس کو کہتے ہیں کوآپریشن، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون. گڈ ٹیچر شوڈ بی بیسڈ آن ڈیموکریٹک پرنسپلز. ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے اس کو جمہوری اصولوں پر کاربند ہونا چاہیے. دا ٹیچر شوڈ ہیو ڈیو ریگارڈ فار دا رائٹس اینڈ انڈیویجولیٹی آف دا چائلڈ. وہ بچے کے حقوق اور اس کی انفرادیت کا خیال رکھتا ہے. انفرادیت کیا ہے؟ ہر بچے کے اندر ایک صلاحیت ہے پنپنے کی، اس کے اندر ایک انفرادیت ہے، یونیکنیس ہے، اس کی جو اپنی خداداد صلاحیتیں ہیں وہ ان کی آبیاری کرتا ہے. تمام طلباء کے ساتھ ایک جہت میں اس کو نہیں چلاتا، ہر طالب علم کو اس کی انڈیویجولیٹی کے مطابق تعلیم دیتا ہے. گڈ ٹیچنگ از بوتھ ڈائگنوسٹک اینڈ ریمیڈیل. یعنی ایک اچھی ٹیچنگ جو ہوتی ہے وہ ڈائگنوسٹک بھی ہے اور ریمیڈیل بھی ہے. ڈائگنوسٹک یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بیماری ہوتی ہے اس کو نکالتا ہے، چیک کرتا ہے کون سی اس میں معاملہ ہے، لرننگ کے اندر کون سے مسائل ہیں، اور پھر اس کا علاج بھی کرتا ہے، اس کی تصحیح کرتا ہے. دا ٹیچر مسٹ اسٹڈی اینڈ اسیس دا ان بورن کوالٹیز آف دا چلڈرن انڈیویجولیٹی. ہر طالب علم کی، ہر بچے کی جو ایک انفرادیت ہے، اس کی جو پیدائشی خوبیاں ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، ایک اچھا ٹیچر ان کو اسیس کرتا ہے، ان کا جائزہ لیتا ہے. دیئر لمیٹیشنز اینڈ ہینڈیکیپس اینڈ ڈیفیکلٹیز. اور پھر ان بچوں کی کچھ حدود بھی ہوتی ہیں، یعنی جہاں سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتے. ہینڈیکیپس ہوتی ہیں، ان کی بھی کچھ معذوریاں ہوتی ہیں. اینڈ ڈیفیکلٹیز اور مشکلات آر ٹو بی ڈسکورڈ. وہ ان کے بارے میں جانتا ہے اینڈ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، ان کو دریافت کرتا ہے. اینڈ ریمیڈیل میئرز سجسٹڈ. اور ان کے لیے کچھ معالجی اقدامات اٹھاتا ہے، تجاویز دیتا ہے جس سے وہ درست ہوں یا ان کی وہ کمی پوری ہو. گڈ ٹیچنگ از کوریلیٹیو. کوریلیٹیو کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ ریلیٹ رہنا بچوں کے مطابق. A good teacher does not simply narrate various items of knowledge in watertight compartments. یہ watertight compartments کیا ہے؟ جب بحری جہاز ہوتے تھے تو ان کے دروازے جو ہوتے تھے وہ واٹر ٹائٹ ہوتے تھے. واٹر ٹائٹ کا مطلب کہ وہ پانی نہیں اندر آنے دیتے تھے. اب اس کو جہاز سے جدا نہیں کیا جا سکتا تھا، اس سے جڑا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک ویو باہر سے دے رہا ہوتا تھا، دو طرفی تصویر وہاں پہ نظر آتی تھی. A good teacher does not simply narrate various items of knowledge in watertight compartment. وہ ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ صرف various items of knowledge، مختلف نالج کی جو آئٹمز ہیں ان کو ایک واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ کی صورت میں پیش نہیں کرتا. He tries to link the new knowledge. وہ بلکہ نئے نالج سے جوڑنا چاہتا ہے. جس طرح سے سمجھ لے کہ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ویو بھی دیتا ہے لیکن ساتھ جڑا ہوتا ہے، اسی طرح جو ٹیچر ہوتا ہے اس کے ویوز تو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ بچے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، مختلف سبجیکٹ کو آپس میں جوڑ کے اس کو بتاتا ہے. He tries to link the new knowledge and experience of pupils. وہ لنک جوڑ لیتا ہے نئے علم کے ساتھ اور بچوں کے تجربات کے ساتھ ایک لنک جوڑ دیتا ہے. He also tries. جس طرح سے وہ
वाटर टाइट कंपार्टमेंट होता है ना, जो दरवाज़ा होता है उसका, वो पानी से भी जुड़ा होता है और दूसरों से भी जुड़ा होता है। इस तरह से बाहर की दुनिया वसी है और एक अंदर की दुनिया है जो अंदर से बाहर का नज़ारा कर रही। तो एक टीचर जो होता है नया नॉलेज देता है जो पानी के बाहर के पानी की तरह होता है, और अंदर से जो पीपल का यानी शागिर्द का जो रवैया होता है उसके बारे में उसके तजर्बात के साथ वो जोड़ देता है उन नॉलेज को। ही आल्सो ट्राइज टू कोरिलेट हिज सब्जेक्ट विद क्राफ्ट। इस तरह से वो अपना जो सब्जेक्ट होता है उससे भी जुदा नहीं होता, वो कोशिश करता है कि अपने सब्जेक्ट को बड़ी महारत के साथ उस बच्चे में मुंतकिल कर दे। देयर फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, और ये सारा कुछ उस बच्चे की जिस्मानी और समाजी माहौल के मुताबिक ही उसको दिया जाए। तो इस तरह से टीचर जो होता है वो कोरिलेटिव है। फिर इस तरह देखते हैं गुड टीचिंग लिटरेट्स द लर्नर। अच्छा टीचर जो होता है वो बच्चे को लिटरेट करता है, तालीम देता है। गुड टीचर डेवलप्स इन द चाइल्ड हैबिट्स ऑफ इनिशिएटिव, डिपेंडेंट थिंकिंग, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक अच्छा तालिब इल्म जो होता है वो बच्चे के अंदर पेशकदमी और इसी तरह से थिंकिंग पर इन्हिसार करना, सेल्फ रिलायंस अपने ऊपर भरोसा करना, और इसी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद एतमादी पैदा करता है। इट इनेबल्स देम हिम टू लर्न फॉर हिमसेल्फ। उसको इस काबिल बनाता है कि वो अपने आप के बारे में जाने। एंड reduces his dependency upon the teacher, और टीचर पर जो अपना इन्हिसार है उसको कम करे, यानी अपनी सलाहियतों को परखे और टीचर पर अपना इन्हिसार जो होता है उसको कम से कम करता जाए। आगे हम देखते हैं नीड ऑफ टीचिंग। टीचिंग की ज़रूरत क्या होती है? पैटर्न्स फ्रॉम टीचिंग ट्रेडिशंस। अब टीचर जो है वो हम क्या करते हैं हमारे लिए? तो टीचर्स पहले हम उसको देखते हैं पैटर्न्स फ्रॉम टीचिंग ट्रेडिशन। कुछ टीचर वो होते हैं जो अपनी रवायात के मुताबिक पढ़ाते हैं, पुरानी रवायत से जिस तरह उन्होंने पढ़ा होता है या अपने टीचरों की कॉपी करके। द टीचर्स टीच जनरली द सेम वे एज दे वर टॉट बाय देयर टीचर्स। टीचर आमतौर पे उसी तरह से पढ़ाते हैं जिस तरह उनके टीचर उन्होंने पढ़ाया होता है। एंड स्पेशली बाय द वे ऑफ द टीचर whom they identify as their ideal, और ख़ास तौर पे उस टीचर की तरह जिस टीचर को वो अपना आइडियल समझते थे। तो एक तो ये है जो रवायत के मुताबिक पढ़ाना। दूसरा है पैटर्न फ्रॉम सोशल लर्निंग। दूसरा सोशल लर्निंग। द टीचर्स वर्क जनरली एज अ प्रिजनर ऑफ देयर ओन बैकग्राउंड। यहाँ पे टीचर इस तरह पढ़ाता है जिस तरह वो अपने पस मंज़र का कैदी हो। एंड डेवलप द सेम टाइप ऑफ बिहेवियर अमंग देयर स्टूडेंट्स एज सीन बाय देम, और वो अपना रवैया उसी तरह से बच्चों के साथ करता है जिस तरह उसको लोग देख रहे होते हैं। यानी वो माशी बंधन में जुड़ा होता है और उसके मुताबिक ही अपनी तालीम देता है, यानी जिस तरह का वो होता है वो उसी तरह की तालीम देता है। तीसरा जो होता है वो है पैटर्न फ्राम, यानी लोग जिस तरह उसको देखते हैं ना नज़र से उसी कारकर्दगी का वो मुजाहरा करता है। पैटर्न फ्राम फिलोसफिकल ट्रेडिशंस, ये फ़लसफ़ाना रवायात से। ईच एंड एवरी टीचर वेदर ही नोज और नॉट teaches according to one philosophy of education। एजुकेशन का फ़लसफ़ा है, फ़िलासफ़ीज़ हैं। अब टीचर जो है उन फ़लसफ़े को जानते हो या ना जानते हो उनमें से किसी एक फ़लसफ़े के मुताबिक भी पढ़ाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा एक लेंथी ये टॉपिक है। अगर हम देखते हैं नीड ऑफ टीचिंग अभी जारी है। पैटर्न फ्राम कंडीशंस ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी। ये वो पैटर्न है जिसमें कोई टीचर जो होता है अपने स्कूल या उसकी कम्युनिटी के मुताबिक पढ़ाता है। जिस तरह स्कूल के अंदर टीचर आते हैं तो ख़ास स्कूल जो होते हैं उनका अपना पैटर्न होता है, उसको सिखाते कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, ये उसको अडॉप्ट करते हैं। द टीचर्स जनरली वर्क इन द स्कूल इन द वे विच द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी एक्सपेक्ट फ्राम देम। यहाँ वो उस तरह पढ़ाता है जिस तरह से स्कूल चाहता है किसी तरह पढ़ाओ। तो हमने 4 रोल देखे हैं। एक टीचर वो है, एक अभी 5वां भी रहता है रिसर्च पैटर्न फ्रॉम रिसर्च। सम टीचर्स कंडक्ट रिसर्च ऑन लर्निंग एंड टीच अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न। अब कुछ टीचर जो होते हैं वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं लर्निंग के ऊपर एंड टीच अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न, और जो उन्होंने रिसर्च की होती है उसके मुताबिक पढ़ाते हैं। हाउएवर इट हैज़ आल्सो बीन सीन दैट सेवरल टीचर्स फेल टू वर्क इन द वे। लेकिन ये देखने में है कि कई टीचर इस तरह से काम करने में नाकाम होते हैं। उसकी वजह है कि उनकी रिसर्च अपनी ही की होती है ना, कोई ज़रूरी नहीं होती कि उसके अंदर ऑथेंटिसिटी हो। अब हमने यहाँ पे देखा कि 5 पैटर्न्स हैं जिसके ऊपर वो अमल करते हैं। पहले नंबर पे
کہ ٹیچر جو ہوتا ہے اپنے استادوں کی طرح، پرانی روایات کی طرح. دوسرا وہ ٹیچر جس طرح کا ہوتا ہے لوگوں کو نظر آتا ہے اسی طرح کے پڑھاتا ہے، جیسا اس کو آتا ہے اسی طرح پڑھا دیتا ہے، کسی کی کاپی بھی نہیں کرتا. تیسرا وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی فلسفی کو فالو کرتا ہے. اور چوتھا وہ ہے جو جس اسکول میں پڑھاتا ہے ان لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق اور ان کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اور پانچواں جو ہے جو ریسرچ کرتا ہے اس ریسرچ بیس کے اوپر اپنی منزل طے کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ٹیچنگ پروسیس. ٹیچنگ پروسیس کو دیکھتے ہیں. دا ٹاسک آف ٹیچنگ از کمپلیکس اینڈ ہیز کریٹیکل نیچر. جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے، یہ کام ہے، یہ بڑا کمپلیکس ہے اور اس کی بڑی ایک سائیکلیکل نیچر ہے، یعنی ایک دائرہ نما شکل ہے. یعنی اس کا انیشل پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ اسی طرح ہے جس طرح سائیکلک پروسیس چلتا رہتا ہے یہ طریقہ. کمپلیکسٹی آف ٹیچنگ پروسیس. جب ہم اس کی کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں 3 جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، گروپ اے ہے، گروپ بی ہے اور گروپ سی ہے. اگر میں ادھر کرسر لاتا ہوں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو گروپ اے میں دیکھیں کہ ٹیچر جو ہے وہ سٹریٹ وے اختیار کرتا ہے، سیدھا اپنی منزل کی طرف. تو یہ ہے سیدھا سادہ طریقہ، اس کو کہتے ہیں شارٹیسٹ پاتھ، یعنی مختصر ترین راستہ کہ یہاں سے ٹیچر بالکل اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، صحیح راستے پر چلتا ہے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف میں سے نہیں گزرتا. یہ شارٹ ہے. یعنی بعض اوقات ٹیچنگ میتھڈ وہ ہوتا ہے جس میں ہم شارٹ وے اختیار کرتے، بس بچوں کو کامیاب کرانا ہمارا مقصد ہوتا ہے. اب دوسرا ہم دیکھتے بی جو ہے مومنٹ ان ڈائریکشن. اس کی ڈائریکشن کو دیکھیں، یہ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ جس طرح یہ چاروں طرف گھوم رہا ہے کلاک کی طرح. اب اس نے اپنے آپ کو ایک کمپلیکیٹڈ راستے پر اختیار کر لیا ہے، تو یوں سمجھ لے کہ کمپلیکس راستے پر چل پڑا ہے. اس طرح سے گول تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. تیسرا جو ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے یا ڈائگنولز ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ 16 میجر فیکٹرز. یہاں پہ وہ 16 میجر فیکٹرز ہیں جن کو فالو کر کے ٹیچنگ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. آئے ہم ان کے اوپر فردن بات کرتے ہیں. جب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ٹیچنگ پروسیس، یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو جول ایم لیوین پوائنٹس دا فالوئنگ اباؤٹ کمپلیکس نیچر آف لرننگ ان دا ابو شون 3 سرکل. 3 سرکل جو اوپر دکھائے گئے تھے اس کے مطابق وہ کمپلیکس جو لرننگ اس کی بات کرتا ہے، ٹیچنگ کی بات کرتا ہے، یہ لرننگ کی. پوائنٹ اے از بگننگ آف ٹیچنگ ورک ان آل دا 3 سرکلز. پوائنٹ اے یہ ہے کہ اس بگننگ آف ٹیچنگ ورک ان آل دا 3 سرکل، 3 سرکلوں میں جو ہے وہ ٹیچنگ کا کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. سرکل اے پرووائڈس شارٹیسٹ پاتھ ٹو دا گول. اے میں بالکل شارٹ یعنی تھوڑا راستہ ہے اپنی منزل تک جانے کا، وچ مینس ان ادر ورڈ، جس کو دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہوگا اٹ از دا موسٹ سکسیزفل پاتھ آف ٹیچنگ ریچنگ، کے منزل تک پہنچنے کا سب سے کامیاب راستہ ہے. سرکل بی شوز دیٹ دا ٹیچر اسٹارٹیڈ انٹو رانگ ڈائریکشن فرام ہز اسٹارٹنگ پوائنٹ. بی ظاہر کرتا ہے کہ اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے یعنی جہاں سے کام کا آغاز ہوا اس نے ڈائریکشن ہی غلط اختیار کر لی. if he goes either way، یعنی اگر وہ سیدھے راستے پر چلا جاتا تو کامیاب ہو جاتا. اس کے بعد ہم تیسرے پر آ جاتے ہیں. سرکل سی شوز دیٹ دیر آر 16 میجر فیکٹرز ٹو بینگ انٹو لائن. وہ کہتا ہے کہ لائن میں رہنے کے لیے 16 فیکٹر ہیں جن پہ چلنا پڑے گا. آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ 16 فیکٹر کون سے ہیں. ٹیچنگ پروسیس. He has identified the following 16 factors which have to be managed if the teacher wants to attain his goal of teaching. اگر وہ اپنی ٹیچنگ کی گول کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان 16 پوائنٹ پر چلنا پڑے گا. پہلا ہے ڈیلینیٹنگ کورس آف ٹیچنگ یونٹ. پہلے تو جو ٹیچنگ یونٹ ہے جو پڑھانا ہے اس کی وضاحت کرے، ٹاپکس کی وضاحت کرے اینڈ ڈیلی لیسنس اور روزانہ کے لیسنس کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ کلیئر کرے کہ اس نے کون سے یونٹ پڑھانے ہیں، کون سے ٹاپک پڑھانے ہیں، روزانہ کی بیس کے اوپر اس کا فیصلہ کرے. دوسرا ہے آئیڈینٹیفائنگ اینڈ یوزنگ بیسک سورسز آف دا سبجیکٹ. اب یہ بھی دیکھے کہ جو اس نے آئیڈینٹیفائنگ اینڈ یوزنگ بیسک سورسز آف دا سبجیکٹ، اب جو بھی سبجیکٹ اس نے پڑھانے ہیں اس کے بیسک سورس تلاش کرے، بیسک ذرائع، بنیادی ذرائع کس طرح سے اس نے ان کو پڑھانا ہے، آئیڈینٹیفائی کرے اس کو. دوسرا ڈیٹرمائن آبجیکٹیوز آف دا کورس. کورس کے آبجیکٹیو دیکھے کون کون سے اچیو کرنے ہیں، یونٹس کے دیکھیں اینڈ لیسنز کے دیکھیں. دیکھیں پورا کورس ہے آپ کا، یہ جو 6503 پورا کورس ہے، اس کے آگے یونٹ ہیں، ہر یونٹ کے اندر لیسن ہے. تمام کے آبجیکٹیو دیکھیں کہ کیا کیا آبجیکٹیو ہیں. آگے
procuring and using टीचिंग रिसोर्सेज, और इसी तरह से वो टीचिंग के जो रिसोर्सेज हैं वो भी तलाश करे कि एक अच्छे टीचर के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसकी मेथडोलॉजी होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, इसी तरह से उसका टाइम बाउंड जो है एक लेक्चर होना चाहिए और उसके अंदर क्या डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह होनी चाहिए, वो सारे देखें. गेटिंग टू नो अदर टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्टाफ, इसी तरह से वो दूसरे जो टीचर जिस तरह से पढ़ाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं या दूसरा स्टाफ है उनके बारे में भी जानें कि वो कौन कौन से असूल तय करते हैं, किन असूलों के मुताबिक पढ़ाते हैं, उनका मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है. छठा ये है कि बिकमिंग फेमिलियर विद द स्कूल पॉलिसीज़ एंड एक्सपेक्टेशन, फिर वो स्कूल की पॉलिसियों को देखे और उनकी तवक्कुआत को, ताकि उनके मुताबिक काम कर सके. सातवां ये कि मेंटेनिंग इमोशनल स्टेबिलिटी एंड फिजिकल हेल्थ, एक तो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी रखे, कभी भी गुस्से में ना आए, कभी भी शॉर्ट टेम्पर ना बने, बच्चों पे इस तरह यकलख्त गुस्से में ना आ जाए कि उनकी लर्निंग ख़राब हो जाए, और इसी तरह से अपनी फ़िज़िकल हेल्थ भी बेहतर रखे, जिस्मानी सेहत, क्योंकि इस जिस्मानी सेहत जब ठीक नहीं होगी तो फिर इमोशनल बैलेंस नहीं आ सकता, स्टेबिलिटी नहीं आती. आगे गेटिंग टू नो बैकग्राउंड नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, इसी तरह से बच्चों का बैकग्राउंड जाने, क्योंकि बच्चों के बहुत से मसाइल हैं जो घर की तरफ से आते हैं, उनके माहौल की तरफ से आते हैं. इस तरह से उनकी ज़रूरियात को देखें, क्या किस चीज़ में कौन सा बच्चा कमज़ोर है, और फिर उनकी दिलचस्पियों को देखें कि कौन सा बच्चा किस तरह से पढ़ने में दिलचस्पी लेता है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में दिलचस्पी लेता है. अभी उसका 9वां पॉइंट ये है कि इस्टेब्लिशिंग रोल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट. अब उसका जो एक कंडक्ट है, ज़ाब्ता अमल है, उसका कुछ स्टैंडर्ड और रोल मेंटेन करे कि मैं एज ए टीचर हूँ, मैं इनका लीडर हूँ, मैं इनका सुपरवाइज़र हूँ, मैं इनको रास्ता दिखाने वाला हूँ. इस तरह से अपना एक रोल प्ले करे और वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करे, यानी उनके सामने को गलत बयानी ना करे, उनके सामने झूठ ना बोले, इस तरह से अपना एक रोल अदा करे. आगे मैनेजिंग रूटीन ड्यूटीज़, इसी तरह से पंचुअलिटी के साथ अपने रूटीन के साथ जो ड्यूटीज़ वो पे करे. मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे, तरगीब दे, उनको तैयार करे ज़हनी तौर पर पढ़ने के लिए, उनके अंदर एक तरह की आग जला दे कि किस तरह से अपनी मंजिल को हासिल करना है. डिटरमाइनिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसी तरह से जो टीचिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं, हिकमत अमलियाँ, और इसी तरह से पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, और जो इंस्ट्रक्शन की जो पेस है, उसकी चाल है, उनका ख्याल करें कि किस तरह से हमने इंस्ट्रक्शन देनी है और कौन कौन सी हिकमत अमलियाँ बनानी है. यूटिलाइजिंग वेरियस टीचिंग मेथड एंड एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के टीचिंग मेथड और सरगर्मियों को इस्तेमाल करना, ये भी उसको आना चाहिए. असेसिंग रेडीनेस ऑफ स्टूडेंट्स बाय लर्निंग, फॉर लर्निंग, और लर्निंग के लिए बच्चों के अंदर आमादगी पैदा करना. जब तक बच्चे आमादा नहीं होते, उनके रेडीनेस नहीं आती, बच्चे कभी भी नहीं पढ़ते. उनको रेडीनेस दें, कोई ना कोई एग्जाम्पल देकर, कोई ना कोई शऊर दिलाकर कि आप किस मंजिल की आए हैं, के लिए आए हैं, किस मकसद के तहत आए हैं, आप ये हासिल करेंगे तो क्या कुछ हो सकता है. इसी तरह से डिज़ाइनिंग एंड यूजिंग वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स, और इसी तरह से उन बच्चों की असेसमेंट करना, उनका जायज़ा लेते रहना, उसके लिए भी मुख्तलिफ टेक्निक डिज़ाइन करना कि मैंने किस तरह इनका जायज़ा लेना है. असेसिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट रेगुलरली, और बाकायदगी से बच्चों की प्रोग्रेस और उनकी अचीवमेंट को देखते रहें कि बच्चे किस मंजिल तक पहुँचे हैं. ये 16 जो हैं ये ऐसी चीज़ें फैक्टर जिनके ऊपर अमल करके अच्छी टीचिंग हो सकती है. मज़ीद देखते हैं कि जब हम बात करते हैं टीचिंग की कर रहे हैं, तो द स्पेसिफिक टीचिंग टू स्किल ट्रेनिंग रेदर दैन टू एजुकेट इन अ ब्रॉडर सेंस इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन. यानी जब आप तदरीस इस तरह से दें कि उनको स्किल प्रोवाइड करें, बच्चों को महारतें सिखाएं, तो इसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. इन तालीम की वजह से इसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. मे बी ऑडियो विजुअल correspondence, individual extras from the observation and analysis of 49 tape recorder lessons. The following operational definitions of strategy and tactic as these terms apply to instruction were developed. बहुत ज़्यादा यानी बारीक बीनी के साथ विजुअल ऑडियो करस्पॉन्डेंस के तहत और ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशन मिली हैं स्ट्रेटजी की और टैक्टिक की, वो ये बयान की जाने लगी हैं, जिसको हम नीचे बयान कर रहे हैं. पहले स्ट्रेटजी क्या होता है? जनरलाइज्ड प्लान फॉर अ लेसन, किसी लेसन के लिए एक आम मंसूबा, विच इंक्लूड्स स्ट्रक्चर, डिजायर्ड लर्नर,
جس کے اندر ایک ڈھانچہ ہو. ڈیزائرڈ لرنر بیہیویئر ان ٹرمز آف گولز آف انسٹرکشن, اور اس کے اندر ہمیں لرنر کا ایک مطلوبہ بیہیویئر چاہیے گول کو حاصل کرنے کے سلسلے میں, جس کے لیے ہم انسٹرکشن دے رہے ہیں. اینڈ این آؤٹ لائن آف پلانڈ ٹیکٹکس, اور ایک پلان شدہ وہاں پہ ٹیکٹکس ہونے چاہیے. ٹیکٹکس سے مراد کوئی چال, کوئی ایسا عمل جس کے ذریعے کوئی چیز حاصل کی جا سکے. نیسیسری ٹو امپلیمنٹ دا اسٹریٹجی, یعنی اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹیکٹکس ہونے چاہیے, طریقہ کار ہونا چاہیے, ہنر ہونا چاہیے, فن ہونا چاہیے. دا لیسن اسٹریٹجی از پارٹ آف لارجر ڈیولپمنٹ اسکیم, اور جو لیسن کی حکمت عملی ہوتی ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے, وہ بڑے پیمانے پر ڈیولپمنٹ اسکیم کا ایک حصہ ہوتی ہے. یعنی اگر بڑی تیزی سے کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو اس کا وہ ایک حصہ ہوتی ہے. اس کے بعد آگے یہ ٹیکٹک, گول لنکڈ انفلوئنسنگ بیہیویئر آف دا ٹیچرس. اب جو گول ہوتی ہے لنکڈ, اس کا لنک ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ بیہیویئر آف دا ٹیچر, جس کے اوپر ٹیچر کا اثر انداز ہوتا ہے, اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. دا وے اے ٹیچر بیہیوز ان دا انسٹرکشنل انسٹیٹیوشن ان ورکنگ ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف دا اسٹریٹجی. اب وہ جو ٹیچر کا ایک خاص انداز ہے, ٹیچر کا جو رویہ ہے بچوں کو انسٹرکشن دینے میں, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, دا ڈیولپمنٹ آف دا اسٹریٹجی units of teacher behavior brought which the fulfills his various instructional roles with the students of his class from moment to moment. He the component of teacher behavior through which the teacher, the students and the subject matter interact. اب سمجھ لیں کہ ٹیچر کا ایک وہ انداز جس کے ذریعے بچوں کے درمیان, اس کے درمیان اور جو مواد ہے اس کے درمیان ایک انٹریکشن جاری رہتی ہے, وہ اس کا ٹیکٹک ہے. ٹیکٹک کا کس کو بولتے ہیں؟ انداز بولتے ہیں. اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتے ہیں, اس کو ٹیکٹک بولتے ہیں. ہر بندے کا اپنا ایک ٹیکٹ ہوتا ہے, اس کی بات ہوتی ہے کام کرنے کی, کس طرح سے بچوں سے کام لینا ہے, اس کو فن بولتے ہیں, اس کو ہنر بولتے ہیں. تو اسٹریٹجی ہوتی ہے, وہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے ٹیکٹک. تو ٹیکٹک اسٹریٹجی کے اندر ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی شامل ہو کے پھر وہ بنتا ہے. اب میں اس کا تھوڑا سا آگے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا, یہ جس میں اسٹریٹجی اور یہ آ جائے گا, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے شامل, اس کا اثر ہوتا ہے. اس کی بہت سادہ مثال میں ایک دینے لگا ہوں دین میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا, آپ اپنا لشکر لے کر آئے, تو 1400 صحابہ جو تھے مکہ کے باہر انہوں نے ڈیرے ڈال دیے اور خیمے لگا دیے. اب جب شام ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آج شام یا آج رات ہم یہاں پہ قیام کریں گے, اور صبح اٹھتے ہی ہم انشاءاللہ مکہ کو فتح کریں گے. تو آپ نے اس دن سب صحابہ سے کہا کہ آج ہر صحابی اپنا چولہا الگ جلائے گا اور اپنا کھانا الگ پکائے گا. اب 1400 صحابہ تھے, انہوں نے آپ کے حکم کے مطابق الگ الگ چولہا جلایا. تو یقیناً عرب کا موسم بھی گرم ہے اور وہاں پہ گرمی ہوتی ہے, تو ایک چولہا جب جلتا ہے تو اس کی تپش سے بچنے کے لیے دوسرے بندے کو کتنی دور تک چولہا جلانا پڑا. اس طرح سے جب 1400 چولہے جلے تو ایک میدان جو بہت وسیع میدان تھا وہ آگ ہی آگ سے چمکنے لگا. اب مکہ کے لوگ اپنی چھتوں پہ رات کو چڑھے مسلمانوں کا لشکر دیکھنے کے لیے, اور انہوں نے دیکھا کہ میلوں کے اندر ایک لشکر پھیلا ہوا ہے, ہر طرف آگ کے الاؤ ہیں. ان لوگوں کے اوپر اس طرح کا اثر پڑا کہ دوسرے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو ایک تلوار کو بھی نیام سے نکالنے کی ضرورت نہ پڑی. یہ دنیا کی واحد جنگ ہے جس کے اندر ایک بلی کے بچے کو بھی قتل نہ کرنا پڑا, کسی جانور کا قتل نہ ہوا, انسان تو دور کی بات, اور بڑی آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ فتح مکہ ہوا. اس کے اندر یہ اسٹریٹجی تھی جو حضور نے استعمال کی. اسٹریٹجی لرننگ میں بھی ہے, اسٹریٹجی کسی جنگ میں بھی ہے, اسٹریٹجی کسی کام کو اچیو کرنے میں, کسی گول کو اچیو کرنے میں. اور یہاں پہ رول کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انفلوئنس تھا, ان کا اثر تھا, اور آپ کا یہ جو انداز تھا یہ آپ کا ٹیکٹک تھا. تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے کام کرنے کا جو گر تھا, جو فن تھا, یہ ٹیکٹک ہے, اور مجموعی طور پہ یہ سارے کے سارے کو ہم اسٹریٹجی بولتے ہیں جس نے منزل کو آسان کر دیا. اب ہم آتے ہیں کہ مزید اس کی کچھ اصلاحات. دا فیزز آف انسٹرکشن. انسٹرکشن جب ہوتی ہے نا, ہم انسٹرکشن دیتے ہیں تو اس کے
phases ہیں, کچھ حصے ہیں. The phases of instruction as related to the process of learning may be identified as follows. اب وہ جو phases ہیں انسٹرکشن کے لرننگ میں, اس کو اس طرح سے لرننگ پروسیس میں وہ یوں اس کو بیان کیا جاتا ہے. پہلے ہے موٹیویشنل فیز. The preparation for learning is completed by instruction which activates motivation by appealing to student interest. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, بچوں کو موٹیویشن دی جاتی ہے. جب بھی ایک اچھا ٹیچر سٹارٹ کرتا ہے تو یہ نہیں کرتا کہ وہ فوری سٹارٹ کرے, فوری نقطہ یعنی سٹارٹ وہی لے لے, بلکہ ان بچوں کے اندر موٹیویشن لاتا ہے, ان کو ترغیب دیتا ہے, اہمیت بتاتا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. ان کو تھوڑا سا اس بات پر لاتا ہے کہ آپ وہ ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں رکھی ہیں اور آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں, اور جب اچیو کریں گے تو پھر آپ کی گول کیا ہوگی, آپ کی منزل کیا ہوگی. اس طرح ان کے اندر موٹیویشن یعنی ترغیب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ چیز کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو پہلا جو ہوتا ہے فیز وہ ہوتا ہے موٹیویشن فیز. میں اس کو مختصر بیان کرتا جاؤں گا, یہ عبارت لمبی چوڑی لکھی ہے. دوسرا ہوتا ہے اپریہینڈنگ فیز. اپریہینڈنگ فیز کیا ہوتا ہے؟ ڈیورنگ دس فیز ٹیچر از کنسرنڈ ود روزنگ اٹینشن in a general sense and also with providing stimulation, often verbal, which direct attention so that particular features of the stimulus situation are selectively perceived. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ان کو محرک کر دیتا ہے, متحرک کر دیتا ہے, کوئی مثال دے کے, کوئی ماضی کی مثال دے کے, عظیم سائنسدان کی مثال دے کے ایک سٹیمولس دیتا ہے جس کے تحت بچہ جو ہوتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے, اس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ایک ٹیچر کا ایک بہت بڑا یہ فن ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اپنی طرف کھینچے, ان کی توجہ کھینچ لے, ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہلے. اس کے اندر بہت کچھ آتا ہے. ٹیچر کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, ٹیچر کا ورڈز کا اچھا استعمال ہوتا ہے, ٹیچر کا ان کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ ہوتا ہے, ٹیچر کا وہ انداز جو ہوتا ہے ایسے نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ ٹیچر اندر اور باہر سے ایک ہی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں کر رہا جو ایک ڈرامائی انداز میں ہو. اس کے بعد تیسرا فیز جو ہے وہ ہے ایکویزیشن فیز. دا فیز آف انسٹرکشن سپورٹس دا پروسیس آف انٹری انٹو لانگ ٹرم اسٹور. اب یہ ایکویزیشن شروع ہو جاتی ہے جہاں سے بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور ایک لانگ ٹرم اسٹور بن جاتا ہے. اسٹور کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے ہماری کوئی اسٹور ہوتا ہے جس کے اندر ہم چیزیں ذخیرہ کرتے ہیں, اسی طرح سے اس کا ذہن ایک اسٹور ہے, اس کے اندر وہ چیزیں اسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کوڈنگ processes may be providing or suggested. اب جب ٹیچر ان کو پڑھاتا ہے, ان کو انسٹرکشن دیتا ہے, تو ان کے پاس ان کے اندر ایک کوڈنگ پروسیس پیدا کر دیتا ہے. کوڈنگ پروسیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوڈ کا مطلب ہوتا ہے کچھ لفظ اشاروں میں کہنا, اشاروں میں کہنا. جب ہم لفظ بولتے ہیں تو لفظ کی کئی اشارے ہمیں ملتے ہیں, کئی معنی ملتے ہیں, کئی مطالب ملتے ہیں. اب وہ جو اس کا ایک تھیم ہوتا ہے, ہم وہ تھیم دے کے اس اسٹور کے اندر چیز کو رکھ دیتے ہیں, یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اس لفظ کا یا یہ جو چیز رہا ہوں اسکیم, اس کا جو طریقہ سیکھ رہا ہوں, اس کا ایک خاص معنی ہے, خاص اس کا استعمال ہے, خاص اس کی ضرورت ہے. اس کو ایک کوڈ دے کے اپنے اسٹور میں یعنی اپنے ذہن میں ڈال دیتا ہے. یہ ٹیچر جو ہے اس کو اس طرح کی ٹریننگ دیتا ہے کہ وہ بچہ اس کو سمجھ کے اپنے اسٹور کے اندر اس کو ذخیرہ کر لے. Alternatives are set to imply a strategy of coding way by activated by communication from the teacher. اب ٹیچر جب کمیونیکیٹ اس طرح سے کرتا ہے, کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ابلاغ ہونا, کیا اس کا پیغام صحیح اس تک پہنچ رہا ہے. اگر وہ اس کو صحیح طرح سے سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر یہ کوڈنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ریٹینشن فیز. ریٹینشن فیز کیا ہوتا ہے؟ جو چیز آپ نے یاد کر لی اب اس کو قائم رکھنا, وہ بھول نہ جائے, ریٹینشن اس کو بولتے ہیں. This phase retaining to store is included for the sake of completeness. اب یہ جو اسٹور ہوتا ہے وہ تبھی فائدے میں رہتا ہے اگر وہ کمپلیٹنس کو ظاہر کرے, یعنی وہ چیز اس کے اندر بچی رہے, محفوظ رہے. The manner in which internal process of storage such as inference, simplification and like can be directly influenced by instruction. یعنی انسٹرکشن کے ذریعے معلومات جو ہم ان کو دیتے ہیں ان کے ذریعے ان کا جو انٹرنل پروسیس ہوتا ہے اسٹوریج کا, اس کے اندر انفرنس آ جاتے ہیں, یعنی حوالہ جات. جب وہ چیز کو ذخیرہ کرتا ہے تو اس کے اندر اس چیز کے بارے میں ایک حوالہ بھی مل جاتا ہے, یعنی وہ یاد رکھتا ہے کہاں پہ اس کو کس نے بات بتائی. سمپلیفیکیشن, اس کے اندر سادگی آ جاتی ہے, اور اسی طرح سے
اس کے اندر لائک یعنی ایک طرح کی چیزوں کو وہ جوڑتا جاتا ہے, لائکنیس بن جاتی ہے اس کے اندر. تو یہ انسٹرکشن کے ذریعے ممکن ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ریٹینشن فیز. اس کے اندر اس کو اس چیز کو ریٹینشن دی جاتی ہے کہ وہ یاد رہے. اس طرح سے انسٹرکشن میں اس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے, دہرایا جاتا ہے, ان کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ریکال فیز. ریکال کا مطلب ہوتا ہے میموری. کسی چیز کو جب ضرورت کے وقت ہم نکال کے اس سے پوچھنا چاہیں تو اس کو بتا سکے. ایکسٹرنل انسٹرکشنل ایونٹس ڈائننگ دس فیز may take the form of providing cues to retrieval or of monitoring the process of retrieval to ensure that suitable strategies of search are employed. اب یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل انسٹرکشن, جب انسٹرکشن دی جاتی ہے تو اس کے اندر ایونٹس کچھ اس طرح سے ڈالے جاتے ہیں کہ وہ جو لفظ اس کے پاس ذخیرہ ہوتے ہیں اس کی ریٹریول ہو جاتی ہے, یعنی اس کو دوبارہ بازیافت کیا جاتا ہے, ضرورت کے وقت وہ نکالا جاتا ہے. بعض اوقات جب ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس کے اندر جو لفظ آتا ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں لیسن سے ہے جو آپ کو پڑھایا تھا, تو وہ اس کی ریٹریول ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے اس کی باز یافت ہو جاتی ہے. تو ریکال کا مطلب ہوتا ہے اس کو دوبارہ میموری کے طور پہ, یعنی اس طرح ذخیرہ کرنا کہ ضرورت کے وقت اس کو نکال سکے. دا فیزز آف انسٹرکشن, اس کے اندر ہے جنرلائزیشن فیز. ڈیورنگ دا جنرلائزیشن فیز دا ٹیچر پرووائڈز سچویشن calling for the transfer of learned knowledge and skills in novel way. اب کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر اور اس کو ایک نیا انداز دے دیتا ہے, نیا طریقہ دیتا ہے, جس کے اندر وہ جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے اس کو جنرلائز کرتا ہے کہ جو چیز, مثال کے طور پہ سادہ سی بات کرتا ہوں کہ اگر بچے کو ٹیبل سکھائے ہیں اور ٹیبل 5 کا سکھایا تو 5 1 5 5 2 10 5 3 15. اب جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے, کوڈنگ ہو جاتی ہے کہ یہ چیزوں کی کاؤنٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بھئی ایک دکان پہ آپ انڈے خریدنے گئے, ایک انڈے کی قیمت 5 روپے ہے, آپ نے 10 انڈے خریدنے, کتنے بنے؟ اب یہاں پہ وہ جنرلائزیشن ہوگی, وہ اصول جنرلائز ہو گیا کہ چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کا. وہ 5 کا ٹیبل 10 مرتبہ پڑے گا اور بتا دے گا یہ. تو اس طرح سے ان بچوں کی جنرلائزیشن فیز ہوتی ہے جس کے اندر ان کو آزمایا جاتا ہے مختلف صورتوں میں. پھر اس کے بعد ہے پرفارمنگ فیز. انسٹرکشن اورینٹیڈ ٹو دس phase of learning is largely a matter of setting occasion for the student to show that he has learned. اب اس کے مقصد کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مختلف ٹیکنیکس میں, پڑھانے کے انداز میں, پڑھانے کے طریقوں میں کچھ ایسا سیٹ اپ بنا دیا جاتا ہے جس کے اندر بچہ سمجھتا ہے کہ میں پرفارم کر سکتا ہوں اور پرفارم کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے بہت سے لوگ کمپیوٹر تقریباً سب جانتے ہیں, تو کمپیوٹر کے اندر جب پیراگرافنگ کی جاتی ہے تو اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ جب ایک فونٹ ہوتا ہے, فونٹ سائز رکھنا, فونٹ سٹائل رکھنا, اور اسی طرح سے یہ بھی دیکھنا کہ کاپی پیسٹ وغیرہ. اب یہ سارا جب بچے کو سکھایا ہوتا ہے تو اس کا جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ رائٹ دس پیراگراف, اس کو لکھیں آن یور کمپیوٹر شیٹ پر لکھیں, اور اس کے بعد کیا کہیں گے کہ ہم لکھیں گے کہ یوز دا فونٹ آف 5 یا 6, یہ فونٹ استعمال کریں, اور اس کے بعد کہیں گے کہ کمپلیٹ دس سینٹینس یا کمپلیٹ دس پیراگراف, کاپی اٹ اینڈ پیسٹ اٹ آن دا ادر پیج, اور دوسرے پیج کے اس پر کاپی کریں. اب یہ بچے کو پرفارمنس کا فیز دے دیا جہاں پہ وہ کریٹ کر دی ہم سچویشن, اور بچہ اس کے اوپر اپلائی کرے گا. آگے فیڈ بیک فیز. دا فیڈ بیک فیز از ون ان وچ انفارمیشن از سپلائڈ ٹو دا اسٹوڈنٹ کنسرننگ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ ہز پرفارمنس ہیز ریچڈ اور اپروچڈ criterion standard reflected in his expectancy. اب یہ فیڈ بیک وہ ہے جب آپ نے بچے کا ٹیسٹ لیا تو آپ کو پتہ چلا کہ بچے نے 50% اس کو اچیو کیا ہے. اب یہ آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ بھئی آپ نے جو کچھ حاصل کرنا تھا ابھی اس کا 25% حاصل کیا ہے. یہ ہے فیڈ بیک. تو یہ ہے وہ مراحل جو ٹیچنگ کے ہوتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن. انڈیویجولائزڈ کیا ہوتی ہے؟ ہر بچہ جو ایک انڈیویجول ہے اور اللہ کی طرف سے وہ ایک یونیکنیس لے کر دنیا میں آیا ہے. اس کی اپنا ایپٹیٹیوڈ ہے, اپنی دلچسپی ہے, اپنی ضروریات ہیں, اس کے مطابق, اس کی اس انفرادیت کے مطابق انسٹرکشن دینا. Almighty Lord created a universe to beautify. Lord made a lot of different things. اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورس بنائی, کائنات, اس کے اندر ہزاروں کئی چیزیں بنائی. If we look around it,
از کرسٹل کلیئر. اگر ہم ارد گرد دیکھیں تو بالکل صاف شفاف نظر آتا ہے. دیٹ ایوری تھنگ از گریسڈ ود دا اپوزٹ, کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے, مختلف ہے. ان ٹیچنگ ورلڈ, تدریس کی دنیا میں, ایون وین وی ٹیک اے اسمال گروپ آف پیپل, اگر ہمارے پاس چھوٹا سا گروہ ہو بچوں کا, وی ڈو ناٹ فائنڈ ٹو چلڈرن الائک, کہیں بھی ہم دو بچے بھی ایک جیسے نہیں پاتے. سو انڈیویجویلٹی ایگزسٹ آل اراؤنڈ اس, اس لیے ہمارے چاروں طرف انفرادیت پائی جاتی ہے. وی کی ناٹ ڈینائی دس فیکٹ, ہم اس فیکٹ کو یعنی حقیقت کو انکار نہیں کر سکتے. اینڈ ٹو میک ٹیچنگ مور افیکٹو وی شوڈ ایکسیپٹ دس ریئلٹی, اور اگر ہم نے ٹیچنگ کو زیادہ افیکٹو کرنا تو اس ریئلٹی کو قبول کرنا پڑے گا کہ ہر بچے کی انفرادیت ہے, ہر بچے کی اپنی سوچ ہے. ایجوکیشن اینڈ گروتھ بوتھ آر ٹو انڈیویجول افیئرس, تعلیم اور گروتھ, بڑھوتری, یہ دو انفرادی معاملات ہیں. ہر بچے کی تعلیم حاصل کرنے کی جو مقدار, معیار اور رفتار دوسرے سے مختلف ہے, اور گروتھ بھی اسی طرح سے ہے. اینڈ کین بی ویل شیپڈ اونلی ان ہیلدی اینڈ فری ایٹماسفیئر, اور یہ دونوں عمل جو ہوتے ہیں ایجوکیشن کا اور گروتھ کا, یہ ایک ہیلدی اور آزادانہ ماحول میں ہی ممکن ہے. اینی فارم آف پریشر اور اسٹریس اسٹاپس اے چائلڈس نیچرل گروتھ اینڈ لرننگ, کسی قسم کا دباؤ یا پریشر جو ہوتا ہے کہ بچے کی جو قدرتی گروتھ یا لرننگ اس کو روک دیتا ہے. سو وی ریکگنائز دا چائلڈ, بس ہم بچے کو پہچانیں. اینڈ چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن از رسپونسبل, اور اسی طرح سے چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے, یعنی بچے کی دلچسپیوں کے مطابق ہونی چاہیے. ٹو گیو رائز ٹو تھنکنگ آف انڈیویجول فریڈم, اور یہی پڑھائی جو ہمیں انفرادی آزادی کی سوچ کی طرف لے جائے گی, ہمارے اندر انفرادی آزادی کی سوچ پیدا کرے گی. آج ہم ٹیچنگ میتھڈس کو دیکھتے ہیں آگے. اب دیکھتے ہیں کہ مختلف اصطلاحات جو ہیں وہ کیا ہے. میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ دا سیریز آف ریلیٹڈ اینڈ پروگریسو ایکٹس, یعنی کچھ ایسے ایکٹ یا اعمال جو ایک سیریز کی صورت میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے تعلق کی بنا پر جڑے ہوتے ہیں. پرفارمڈ بائی اے ٹیچر, جو ایک ٹیچر پرفارم کرتا ہے. اینڈ دا اسٹوڈنٹس ٹو اٹین دا اسپیسیفک آبجیکٹیوز آف دا لیسن, اور طالب علموں نے اس لیسن کے جو اسپیسیفک آبجیکٹیو ہوتے ہیں وہ طالب علموں کی صورت میں حاصل کرتا ہے. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جڑا ہوا سلسلہ مختلف اعمال پر مشتمل وہ میتھڈ کہلاتا ہے, جس سے ہم آبجیکٹیو حاصل کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کو پڑھا کے لینے ہوتے ہیں. اٹ از اے پلان involving sequence of steps to achieve a given goal or objective, یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو ایک جڑے ہوئے سٹیپ پر مشتمل ہوتا ہے, جڑے ہوئے سٹیپ کا ایک سلسلہ اس پر جڑا ہوتا ہے, جس کے ذریعے ہم نے اپنے آبجیکٹیو یا گول حاصل کرنا ہوتی ہے. یہ ہے میتھڈ. اب ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں؟ پرسنلائزڈ اسٹائل آف کیرنگ آؤٹ اے پرٹیکولر اسٹیپ آف اے گیون میتھڈ. کوئی بھی میتھڈ جو ہے, آپ نے اوپر جو پڑھا میتھڈ, اس کے مختلف سٹیپ کو کروانے کا اپنا خاص انداز, اس کو بولتے ٹیکنیک. ہر بندے کی اپنی ٹیکنیک ہے, ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے, اپنا سٹائل ہے. وہ جو ایک سٹائل ہے وہ اس کی ٹیکنیک ہے, تو اسی کو ٹیکنیک بولتے ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی استعمال کی, یہ ان کا اپنا سٹائل تھا, اپنی ٹیکنیک تھی, تو وہ ٹیچر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اٹ از اے اسکل یوزڈ بائی دا ٹیچر ان کیرنگ دا پروسیجر آف ایکٹ آف ٹیچنگ. یہ ٹیچنگ کا ایکٹ یعنی ٹیچنگ کے کام کو سر انجام دینے میں کسی بھی استاد کا جو اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ٹیچر یہ اس کا اپنا ایک سٹائل یا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک مہارت ہوتی ہے, تو اس کو ہم ٹیکنیک بولتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. اسٹریٹجی میں نے پیچھے بھی بتایا کہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم شارٹ ٹائم میں شارٹ ایفرٹ کے ساتھ بہت زیادہ کام اچیو کر لیتے ہیں, اور اس کے اندر ہمارے اپنے ٹیکٹکس بھی شامل ہوتے ہیں. اوور آل آر جنرل ڈیزائن آف ہاؤ دا لیسن ول بی ایگزیکیوٹیڈ آر ڈیلیورڈ, یعنی یہ مجموعی طور پر یا ایک عام سا ڈیزائن کہ ایک سبق کو کس طرح سے ہم نے تیار کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. کس طرح سے ڈیلیور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو میں بس پہنچا دیں کسی طرح سے. ڈیلیور کا مطلب ہوتا ہے اس کو ہر بچہ سمجھ لے. اٹ کین بی اے سبسٹیٹیوٹ ٹو میتھڈالوجی. یہ میتھڈالوجی کا ایک سبسٹیٹیوٹ ہے, یعنی اس کا متبادل ہے.
اس کے بعد ہوتی ہے اپروچ، a set of correlative assumption or view points، یعنی آپس میں جڑے ہوئے کچھ مفروضات یا نقطہ نظر. ڈیلنگ ود نیچر آف ٹیچنگ، جس کا تعلق ٹیچنگ کی نیچر سے ہو، اینڈ لرننگ، اور لرننگ کی نیچر سے ہو. اٹ از اے پروسیجر دیٹ امپلائز اے ویرائٹی آف اسٹریٹجیز ٹو اسیس بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ افیکٹو لرننگ، یعنی لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے، افیکٹو کرنے کے لیے یہ سمجھے کہ مختلف اسٹریٹجیز پر مشتمل ایک طریقہ کار ہے. اس کو ہم بولتے ہیں اپروچ، کہ ہم نے کون سی اپروچ اختیار کرنی ہے. تو ہر اپروچ ہوتی ہے، مختلف اسٹریٹجیز اس کے اندر ہوتی ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں جی کلاسیفیکیشن آف ٹیچنگ میتھڈ. ٹیچنگ میتھڈ کو جب ہم کلاسیفائی کیے جاتے ہیں تو ایک ڈائریکٹ اپروچ ہوتی ہے اور ایک انڈائریکٹ اپروچ ہوتی ہے. اگر دونوں کا ہم ویروا کرتے ہیں، دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں، تو ڈائریکٹ میں یہ ہے کہ میکس یوز آف ایکسپوزیٹری اسٹریٹجیز. ڈائریکٹ میں ہم صرف ایکسپوزیٹری اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں. ایکسپوزیٹری کیا ہوتا ہے؟ جس کو بولتے ہیں نمائشی. ہم ایک چیز کو دکھاتے ہیں، ایسی حکمت عملی بناتے ہیں جس چیز کو کسی کو سامنے دکھا دیتے ہیں. اور انڈائریکٹ میں ہوتا ہے کہ میکس یوز آف ایکسپلینیٹری اسٹریٹجیز. یہاں پہ ہم ایکسپلینیٹری یعنی صرف وضاحت کرتے ہیں، یہاں پہ دکھا دیتے ہیں ڈائریکٹ میں، اور انڈائریکٹ میں صرف ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں. اب ڈائریکٹ میں کیا ہے؟ ایمڈ ایٹ ماسٹری آف نالج اینڈ اسکلس. یہاں پہ علم اور اسکل کی ماسٹری، اس کے اوپر عبور حاصل کرنا. اور انڈائریکٹ میں ہوتا ہے ایمڈ ایٹ جنریٹنگ نالج فرام ایکسپیرینس. اس سے ہوتا ہے کہ تجربات سے علم کو جنریٹ کرنا، پیدا کرنا. ڈائریکٹ میتھڈ میں یہ ہے کہ ٹیچر اورینٹیڈ، یہ ٹیچر اورینٹیڈ ہے، یعنی ٹیچر سے جڑا ہوا ہے. اور دوسری جو ہے لرنر اورینٹیڈ، وہاں پہ لرنر سے، یعنی یہاں پہ ٹیچر بتاتا ہے اور یہاں پہ لرنر تجربات سے سیکھتا ہے انڈائریکٹ میں. اب ڈائریکٹ میں کیا ہے کہ ڈائریکٹ ٹرانسمیشن آف انفارمیشن فرام ٹیچر، ٹیچر سے معلومات ڈائریکٹ جاتی ہیں. اور دوسری جانب کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ سرچ انفارمیشن ود ٹیچر سپرویژن. یہاں پہ ٹیچر سپروائزر ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ خود ایکسپیریمنٹ کر کے سیکھتا ہے. اب ڈائریکٹ میں آتے ہیں تو ٹیچر کنٹرولڈ، یہاں پہ ٹیچر کنٹرول کرتا ہے حالات کو. ان سمجھ کے ٹیچر کنٹرولڈ ہے، یعنی ٹیچر کنٹرول سے مراد کہ سارا نظام جو ہوتا ہے علم وغیرہ ٹیچر سے مل رہا ہے. اور دوسری جانب لرنر کنٹرول، یعنی یہاں پہ لرنر کنٹرولڈ سسٹم ہے، یعنی جو بچہ سیکھتا ہے وہی نالج بن جاتا ہے. ڈائریکٹ میں آتے تو ہائیلی اسٹرکچرڈ، اس کے اندر ایک بہت اعلیٰ قسم کا ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے. اور دوسری جانب دیکھتے ہیں فلیکسیبلٹی آرگنائزڈ ایکسپیرینس اورینٹیڈ. یہاں پہ ایکسپیرینس پر مشتمل ہے اور فلیکسیبل ہے. ایک تجربہ کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا کرتے ہیں. لیکن ادھر جو ہوتا ہے ہائیلی اسٹرکچرڈ کا مطلب ہوتا ہے بس ٹیچر نے جو اسٹرکچر بنایا وہی ہے. جب ہم ڈائریکٹ میں دیکھتے ہیں تو کنٹینٹ اورینٹیڈ، ایک کنٹینٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے. اور دوسری جانب دیکھتے ہیں تو وہی ہے فلیکسیبلٹی، یہ وہاں تجربات ہیں. ادھر یہ دیکھتے ہیں ڈائریکٹ میں تو لرنر از پیسو، یہاں سے پڑھنے والا جو ہے وہ سست ہے، لرنر سیکھنے والا. ریسیوز ریڈی انفارمیشن فرام دا ریڈی میڈ انفارمیشن فرام دا ٹیچر، وہ ٹیچر سے بنی بنائی معلومات لے لیتا ہے. اور دوسری جانب لرنر از ایکٹیو ان سرچ آف انفارمیشن، وہ معلومات حاصل کرنے میں ایکٹیو ہوتا ہے، وہ خود تجربات کرتا ہے. تو یہ ہے دونوں اپروچز میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں فرق. اب ہم دیکھتے ہیں یہ ڈائریکٹ انسٹرکشن اپروچ، ڈائریکٹ کی ہم بات ابھی کر رہے ہیں. اس میں پہلا میتھڈ ہے، اس کو بولتے ہیں ڈیڈکٹیو میتھڈ. ڈیڈکٹیو پروسیس آف ٹیچنگ دیٹ اسٹارٹس ود اے رول اور جنرل اسٹیٹمنٹ. یہ ٹیچنگ جو ہوتی ہے ایک رول یعنی کسی اصول یا جنرل اسٹیٹمنٹ سے شروع ہوتی ہے. دیٹ از اپلائیڈ ٹو اسپیسیفک کیسز اور ایگزامپل، جس کو خاص کیسز یا مثالوں پر اپلائی کیا جاتا ہے. یوں سمجھیں کہ دو میتھڈ ہوتے ہیں، انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو. انڈکٹیو وہ ہوتا ہے جس میں بندہ خود سیکھتا ہے، جس طرح وہاں پہ انڈائریکٹ میں لرننگ آ گیا. اور ڈیڈکٹیو وہ ہوتا ہے جس میں ہم کوئی تھیوری یا نظریہ پہلے موجود ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کیا ہے کہ پروسیس آف ٹیچنگ دیٹ اسٹارٹس ود اے رول اور جنرلیشن اسٹیٹمنٹ. یہاں پہ ہم ایک کسی رول یا ایک جنرل اسٹیٹمنٹ کو اپلائی کر دیتے ہیں، کسی عام صورتحال پہ، خاص صورتحال پہ اپلائی کرتے ہیں، یعنی وہی رول اور کلیہ جو ہم نے کسی ریسرچ میں پڑھا ہوا ہے. اب وین ٹو یوز کب کرنا ہے؟ وین دا اسٹوڈنٹس آر آسکڈ ٹو ٹیسٹ اے رول اور فردر ڈیولپ اٹ. جب طالب علموں سے کہا جاتا ہے کہ اس رول کو فردر ڈیولپ کریں، مزید ڈیولپ کریں، چیک کریں اور ڈیولپ کریں. دیکھیں نا جو تھیوری ہمارے پاس موجود ہے، تھیوری کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ مایات یا مادہ حرارت سے پھیلتا ہے اور ٹھنڈک سے سکڑتا ہے. اب کتنا آسان ہے رول
کہ اس کو اپلائی کر دیا کہ مادہ حرارت سے پھیلتا ہے، ٹھنڈک سے سکڑتا ہے. جیسے چیزوں کو گرم کرتے ہیں وہ پھیلتی ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں تو سکڑتی ہیں. یہ اس کو ٹیسٹ کرنا یا فردر اس کو ڈیولپ کرنا، یعنی اگر پانی پہ آپ نے کر لیا تو دودھ پہ بھی ہو جائے گا اور کسی چیز پہ بھی ہو جائے گا. آگے ہے ٹو آنسر کویشچنز اور ٹو سولو پرابلمس بائی ریفرنگ ٹو لاز. اب جو سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں یا مسائل حل کرنا ہوتا ہے وہ اس قانون کے تحت ہوتا ہے، پرنسپل کے تحت ہوتی ہے یا تھیوری کے تحت ہوتا ہے جو پہلے ہم نے رکھ دی ہوتی ہے. یہ ایک ہے ڈیڈکٹیو میتھڈ اس کو بولتے ہیں. اب اس کے کچھ سٹیپ ہیں. سٹیپ کیا ہے کہ پہلے ہے اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم. پرابلم کی اسٹیٹمنٹ یعنی مسئلہ ہے کیا. ٹیچر ٹیلز وٹ دا پرابلم، اور ٹیچر بتاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا جو سنٹینس تھا کہ حرارت کے ساتھ مادہ پھیلتا ہے اور ٹھنڈک سے سکڑتا ہے، یہ ہمارا پرابلم یعنی یہ ہمارا ٹاپک ہے، اس کے اوپر کام کرنا. اب دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ آف دا جنرلائزیشن. جو اسٹیٹمنٹ آف جنرلائزیشن وہ کیا ہے؟ ریکال اے رول. وہ ایک رول یاد کراتی ہے. وہ کیا کہ پھیلنے سے گرمی سے پھیلتی ہیں اور ٹھنڈک سے سکڑتی ہیں. پرنسپل ہے، رول ہے، جنرلائزیشن ہے دیٹ may help solve problems identified، جو ہمارے مسئلے کو حل کرنے میں مدد دے گی، اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گی. اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہے اپلائی دا رول انفرنگ، یعنی وہ جو حوالہ ہے یہ رول اس کو اپلائی کرنا. لوکنگ فار دا پرنسپل رول جنرلائزیشن دیٹ فٹس دا سولوشن آف دا پرابلم. اب وہ رول کو اپلائی کرنا جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. آگے ویریفیکیشن اسٹیبلشنگ ویلیڈیٹی یوزنگ انفرنس. جب ہم نے یہ حوالہ استعمال کیا تو وہ چیز بن گئی تو اس میٹیریل کی یا انفرنس کی صداقت کو پرکھنا. ٹرائی آؤٹ دا رول یوزنگ ادر ایگزامپل، اور کسی مثال کے ساتھ بھی اپنے اس رول کو اپلائی کر کے دیکھنا کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے. یہ ہے ڈیڈکٹیو. اب ہم آگے دیکھتے ہیں ڈائریکٹ انسٹرکشن اپروچ. ڈائریکٹ انسٹرکشن اپروچ کیا ہے؟ انسٹرکشن دینے کی، ہدایات دینے کی. شوئنگ میتھڈ یا ڈائریکٹ میتھڈ، اس کو شوئنگ میتھڈ یا ڈائریکٹ میتھڈ بھی بولتے ہیں. ٹیچر سینٹرڈ اسٹریٹجی، یہ بھی ٹیچر سینٹرڈ اسٹریٹجی ہے جس کا مرکزی نقطہ ٹیچر ہی ہوتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے. دیٹ یوزز ٹیچر ایکسپلینیشن. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ٹیچر جو ہوتا ہے ایکسپلینیشن کرتا ہے. اینڈ مولڈنگ کمبائنڈ ود اسٹوڈنٹس پریکٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں کی پریکٹس کو بھی ساتھ جوڑ دیتا ہے. اینڈ فیڈ بیک ٹو ٹیچ کنسیپٹ اینڈ اسکلز، اور پھر اس نے جو کنسیپٹ دیے ہوتے ہیں ٹیچر نے، یہ اسکل دی ہوتی ہیں، بچوں کا جائزہ لے کے ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں. اسٹیپ کیا ہے؟ انٹروڈکشن ریویو آف پرائر لرننگ. اس میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ انٹروڈکشن ریویو آف پرائر لرننگ، جو پہلے سے اچیو کیا ہوتا ہے یا لرن کرنا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں معلومات دینا، انٹروڈیوس کرنا کہ پہلے سے بچوں کے پاس کیا نالج ہے. دوسرا یہ ہے کہ پریزنٹیشن ایکسپلیننگ دا نیو کنسیپٹ ماڈلنگ دا اسکلز. اب نئے کنسیپٹ دینا، پہلے علم کا جائزہ لے لیا، پہلے ان کے پاس کیا ہے، کہاں تک وہ جانتے ہیں، پھر نئی جو کنسیپٹ وہ دیے، یا ماڈلنگ دا اسکلز، یا وہ جو اسکل دینی ہے اس کے ماڈل پیش کر دیے، ان کے سامنے نمونہ پیش کر دیا. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے. تیسرا یہ ہے گائیڈڈ پریکٹس ود نیسیسری فیڈ بیک. اب گائیڈڈ پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ جس میں گائیڈ ساتھ ہو، ٹیچر کی نگرانی میں ان کو پریکٹس کرنا سکھایا جاتا ہے. فیڈ بیک پریکٹس ایکسرسائز ٹو فرم اپ لرنڈ اسکلز. اب جتنی انہوں نے اسکل اچیو کی ہوتی ہے ان کی فیڈ بیک بھی دی جاتی ہے. ٹیچر ٹیسٹ لیتا ہے اور پھر ان کو بتاتا ہے کہ کون سا بندہ کس پوزیشن میں ہے. مور پریکٹس آف اسکل آن کنسیپٹس لرنڈ بائی ریٹینشن اینڈ ٹرانسفر. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ وہ ریٹینشن رہے، وہ چیز بھول نہ جائے. اینڈ ٹرانسفر، اور اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس ٹیکنیک کو کسی اور چیز پر بھی لگایا جا سکے، ٹرانسفر کیا جا سکے. اب مزید دیکھتے ہیں جی ڈائریکٹ انسٹرکشنل اپروچ میں. اس میں ایک یہ ہے ایکسپوزیٹری میتھڈ اور ڈائیڈیکٹک اور لیکچر میتھڈ. یہ میں نے بھی کہا ایکسپوزیٹری وہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی چیز کو دکھا دیا جائے. ٹیلنگ میتھڈ ویئر فیکٹس کنسیپٹس پرنسپلز اینڈ جنرلائزیشن آر اسٹیٹڈ. یہ وہ بتانے والا طریقہ ہے جس کے اندر کنسیپٹ یعنی جو تصورات ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اور جو جنرلائزیشن ہوتی ہیں آر اسٹیٹڈ، ان کو بیان کیا جاتا ہے. پریزنٹڈ، ان کو پیش کیا جاتا ہے. ڈیفائنڈ، ان کی تعریف کی جاتی ہے. انٹرپریٹڈ بائی دا ٹیچر، ٹیچر جو ہے ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے اپنے لفظوں میں، ان کے معنی مفہوم بیان کرتا ہے. اینڈ فالو بائی دا اپلیکیشن
and followed by the application or testing of these concepts, principles and generalization in new examples generated by the students. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ وضاحت کرتا ہے اسی طرح سے ایک ایکسرسائز بچوں کو دے دیتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کے اطلاق کے بارے میں اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں, کنسیپٹ نکالتے ہیں, اصول بناتے ہیں اور جنرلائزیشن کو اپلائی کرتے ہیں. پہلے استاد ان کو دکھا دیتا ہے کر کے, ان کو بیان کر دیتا ہے سب کچھ, ان کے اصول و ضوابط, پھر ایکسرسائز ان کو دے دیتا ہے اور بچے اس کے اوپر بیان کرتے ہیں, اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. اگر وین ٹو یوز, یہ ایک یوز کب کیا جاتا ہے یہ طریقہ, when there is an immediate need of a relevant information to make the students understand a part in the lesson. یہ تب کیا جاتا ہے جب فوری طور پہ بچوں کو کسی لیسن کا کوئی سبق فوری یاد کروانا ہو, فوری ایمرجنسی یاد کروانا ہو, اس کو سمجھانا ہو, تو یہ تب کیا جاتا ہے جب وقت تھوڑا ہو. دوسرا یہ کہ when information is not available and time can be saved by the teacher directly telling it. اور جب یہ بھی ہے کہ جب کسی کو انفارمیشن پہلے موجود نہ ہو, اویلیبل نہ ہو, کہیں سے نہ دستیاب ہو, اور ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بتا کے ڈائریکٹلی وقت بچا دیتا ہے. جن بچوں کو پہلے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, ٹیچر جو ہے وہ ڈائریکٹلی بتا کے تمام طرح کی جو معلومات اس کے بارے میں ہوتی ہے اس کو یاد کرنے سے بچا لیتا ہے اور اس طرح بتاتا ہے. when an idea or principle can be learned only by explanation. اور یہ بھی ہے کہ جب کسی آئیڈیا کو صرف وضاحت کے ذریعے سیکھا جا سکے, اس کی تھیوری وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑی یا پڑھی نہ جا سکے. آگے when the source material is not available. جب یہ تب بھی ممکن اس کو ضرورت پڑتی ہے جب ہمارے پاس اس کا مٹیریل استعمال کرنے والا دستیاب نہ ہو, سورس مٹیریل ہی نہ ہو, جیسے سیکھنا مثلا کتاب ہی نہ ہو تو کیسے سیکھے گا, پھر استاد کر کے دکھاتا ہے, یا وہ مٹیریل جو ہمیں ریڈ کرنے میں مدد دے, گائیڈ وغیرہ نہ ہو. آگے سٹیپس دیکھیں کیا ہے. پلاننگ, پہلے پلان کیا جاتا ہے کیا سکھانا ہے, کس طرح سے سکھانا. آئیڈینٹیفائی گولز, پھر کیا اچیو کرنا ہے سیکھ کے. اس کے بعد ڈائگنوزنگ اسٹوڈنٹس بیک گراؤنڈ, اسٹوڈنٹ کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو پہلے سے کتنا علم ہے, کس سٹیج پہ اوپر ہے, اس کو چیک کیا جاتا ہے. سٹرکچرنگ ایکٹیویٹیز, پھر ان کے مطابق سرگرمیاں بنائی جاتی ہیں, ان کے علم کے مطابق, ان کی معیار کے مطابق. پھر پریپیرنگ ایڈوانس آرگنائزرز, آرگنائزر جو ہوتے ہیں ایڈوانس آرگنائزرز, یعنی ایڈوانس میں پہلے ہی ایک آرگنائزیشن طے کر لی جاتی ہے کہ کیا کیا ہم نے اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے. امپلیمنٹنگ, پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, یعنی سکھایا جاتا ہے کہ کیسے اس طرح امپلیمنٹیشن کرنی ہے. انٹروڈکشن, ڈیفائننگ دا پرپز آف دا لیسن, جو لیسن کا پرپز ہوتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے. شیپنگ آف آبجیکٹیو, شیئرنگ آف آبجیکٹیو, اور آبجیکٹیو کو شیئر کیا جاتا ہے, آپس میں بتایا جاتا ہے. اینڈ اوور ویو ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹس سی دا آرگنائزیشن آف دا لیسن, اور جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو اس لیسن کی آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ان کے ایک نقطہ نظر بیان کیا جاتا ہے. پریزنٹیشن, کیا کیا جاتا ہے, اس کو کیسے پیش کیا جاتا ہے. ڈیفائننگ اور ایکسپلین میجر آئیڈیاز, جو بڑے بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کی تعریف کی جاتی ہے یا اس کی وضاحت کی جاتی ہے. کمپریہنشن, مانیٹرنگ, ڈیٹرمائننگ ویدر اور ناٹ دا اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈ, یعنی پہلے تو ایک جامع طور پر مانیٹر کیا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کیا طالب علم جو ہیں اس کو سمجھ گئے ہیں یا نہیں سمجھے. کنسیپٹ اینڈ آئیڈیاز, کیا چیزیں, کنسیپٹ اور آئیڈیاز, ان کو سمجھے کہ نہیں. ہمارے کنسیپٹ کمپریہنشن جو ہوتی ہے مانیٹرنگ, وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا بچوں نے ان چیزوں کو سمجھا یا نہیں سمجھا. اسی طرح سے کنسیپٹ اینڈ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں انٹیگریٹ ایکسپلورنگ ان کنیکٹس بٹوین امپورٹنٹ آئیڈیاز. جو ہمارے کنسیپٹ اور آئیڈیاز ہوتے ہیں انٹیگریشن, وہ جوڑ دیتے ہیں. ایکسپلورنگ, اور جتنی بھی چیزیں ایکسپلور کی ہوتی ہیں انٹر کنیکٹس, وہ آپس میں جڑی ہوتی ہیں بٹوین امپورٹنٹ آئیڈیاز, بڑے بڑے نظریات کے درمیان. بڑے بڑے نظریات کے جڑاؤ میں تحقیقات کے درمیان بہت سے کنسیپٹ اور آئیڈیاز جڑے ہوتے ہیں. ریویو اینڈ کلوجر, اور پھر ان کا ریویو کیا جاتا ہے اور ان کو کھل کر بیان کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سٹیپس, یہ مختلف سٹیپ ہیں. سٹیپ 1 ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں ایکسپوزیٹری ٹیچنگ میں جو کنسیپٹ ہوتے ہیں, ٹیچر پریزنٹس کنسیپٹس اینڈ ڈیفینیشن. ٹیچر جو ہوتا ہے کنسیپٹ اور ڈیفینیشن پیش کرتا ہے. اور دوسری جانب اگلا کالم ہے ایکسپوزیٹری ٹیچنگ پرنسپلز اینڈ جنرلائزیشن. یہاں پہ وہ اصول و ضوابط ہیں.
टीचर स्टेट्स रूल्स, फिर वो रूल बयान करता है। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, इन स्टेप 1 में टीचर जो होता है कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन देता है, फिर उसके असूल व ज़वाबित बयान करता है। स्टेप 2 में है कि टीचर प्रेजेंट्स एंड लिंक्स कॉन्सेप्ट्स विद रिलेटेड हायर कॉन्सेप्ट्स। जो उस्ताद है वो प्रेजेंट एंड लिंक्स कंसेप्ट, वो कंसेप्ट को पेश करता है और उनको इससे जुड़े हुए बड़े कंसेप्ट के साथ जोड़ देता है, छोटे छोटे तस्वरात को बड़े तस्वरात के साथ। दूसरी जानब ये कि टीचर एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट विद प्रिंसिपल और जनरलाइजेशन। दूसरी जानब ये कि टीचर जो होता है किसी कंसेप्ट को किसी असूल या जनरलाइजेशन से बयान करता है, मिसाल देकर बयान करता है, किसी असूल के तहत बयान करता है। इस तरह स्टेप 3 है टीचर प्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल। यहाँ पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल देता है, यानी जो सही भी होती है और गलत भी होती है। दूसरी जब टीचर प्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल, यहाँ भी वो पॉजिटिव और नेगेटिव देता है। आगे स्टूडेंट्स क्लासीफाई एग्जाम्पल्स एज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये क्या करते हैं कि बच्चे स्टेप 4 के ऊपर ये जो मिसालें नेगेटिव और पॉजिटिव दी हैं वो बयान करते हैं कि नेगेटिव है या प्रेजेंट या पॉजिटिव है। और अगला कॉलम भी है स्टूडेंट्स क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स आइदर पॉजिटिव, वो क्लासीफाई कर देते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। और स्टेप 5 ये है कि स्टूडेंट्स प्रोवाइड एडिशनल एग्जाम्पल। अब तालिब इल्म इजाफी मिसालें खुद भी बयान करते हैं। तो ये है वो स्टेप कि जिसके अंदर सबसे पहले टीचर जो है वो कंसेप्ट और डेफिनेशन देता है और दूसरी जानब उसकी मिसालें भी देता है। फिर टीचर जो होता है वो छोटे छोटे कंसेप्ट को बड़े कंसेप्ट के साथ जोड़ता है, लिंक के साथ, और फिर उसी के बारे में वो नेगेटिव और पॉजिटिव मिसालें देता है। अब बच्चे जो क्या करते हैं कि उनमें से नेगेटिव और पॉजिटिव मिसालों को अलग अलग करके देते हैं और फिर आगे खुद भी मिसालें बनाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है इसी मेथड का। आगे देखते हैं कि टेक्निक्स क्या है। आउटलाइनिंग टेक्निक्स, यानी टेक्निक्स को कैसे आउटलाइन करते हैं, उनको कैसे उनकी एक तरह से हम कहानी सी गढ़ लेते हैं। कॉग्निटिव फ्रेमवर्क इन विच सब्जेक्ट मैटर इज़ प्रेजेंटेड, वो एक जहनी फ्रेमवर्क, जहनी खाका जिसके अंदर हमारा जो नफ्स मजमून होता है इज़ प्रेजेंटेड, उसको पेश किया जाता है फ्रॉम ब्रॉड टॉपिक टू सब टॉपिक्स, यानी बड़े टॉपिक से छोटे टॉपिक में। एक बड़ा टॉपिक हो उसमें से उस बड़े टॉपिक को में से छोटे छोटे टॉपिक निकाल कर उसको आपस में जोड़ दिया जाए। हिरारिकली का मतलब होता है हिरारकी क्या होती है। हिरारकी वो होती है जो एक सिलसिला होता है नीचे से ऊपर को या ऊपर से नीचे को। मिसाल के तौर पे जब हम एजुकेशन में हिरारकी देखते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजर तो क्या होता है, सबसे नीचे टीचर है, टीचर के ऊपर हेड टीचर है, हेड के टीचर के ऊपर AEO है, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, फिर उसके बाद डिप्टी DEO है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, फिर DO है। ये एक हायरार्की है नीचे से ऊपर को। इसी तरह से हम एक बड़े टॉपिक में से छोटे छोटे टॉपिक उसके सब टॉपिक्स निकालते हैं और इस तरह से वो आपस में जुड़ जाते हैं, इसी तरह से एक सिस्टमेटिकली हायरार्की की सूरत में। उसके बाद है आइडियाज़ डेवलप फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। फिर ये भी होता है कि हम आइडियाज़ ढूंढते हैं, तस्वरात जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल होते हैं, यानी पेचीदा से सादा की तरफ उनकी तरतीब होती है, हायरार्की बनाते हैं। कंपोनेंट्स, दूसरी टेक्निक है कंपोनेंट टेक्निक्स। पहली हमने पढ़ी थी आउटलाइन टेक्निक। आउटलाइन में क्या करते हैं, फिर बता देते हैं कि आउटलाइन में हम ये करते हैं कि एक बड़े टॉपिक के सब टॉपिक बनाते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। देखना जब कोई चीज़ अचीव करनी हो तो वो ऊपर तो एक कम्प्रीहेंसिव होगी ना, नीचे उसके स्टेप बाय स्टेप जाएगी, इसी तरह से ये आउटलाइन बन जाती है। इस तरह से जब हम कंपोनेंट टेक्निक देखते हैं तो वो क्या है, कंपोनेंट टेक्निक ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, यहाँ पे छोटे से बड़े की तरफ लेके जाते हैं, इसको कंपोनेंट कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, इसको जोड़ने का प्रोसेस कहते हैं, यानी छोटे छोटे जुज, हर चीज़ का जुज अलग है उस आपको आपस में जोड़ना। यानी किसी भी चीज़ की सीखने के लिए टेक्निक्स इस तरह बनानी कि उसके मुख्तलिफ हिस्से कर लेना और उन हिस्सों को समझ लेना और फिर उनको आपस में जोड़ देना। आगे सीक्वेंशियल टेक्निक। सीक्वेंशियल क्या होती है, सीक्वेंशियल एक तरह की जिसको रवानी बोलते हैं, जो चीज़ें हम देखिए सीक्वेंस होती है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, हरूफ तहजी है, हरूफ तहजी के बाद हरूफ तहजी को जोड़ना, लफ्ज़ बन गए, लफ्ज़ों को जोड़ना, बामानी सेंटेंस बन गया, सेंटेंसेस को जोड़ के कंप्रीहेंसिव राइटिंग बनती है। तो ये एक सीक्वेंस है ना, ये कहानी उसके अंदर सीक्वेंस होती है। द मोस्ट इफेक्टिव कोग्निटिव फ्रेमवर्क अराउंड विच द होल लेक्चर रिवॉल्व्स, यानी पूरा जो एक फ्रेमवर्क होता है, कोग्निटिव फ्रेमवर्क यानी हमारी ज़हनी सलाहियतों पर मबनी जो एक हमारा फ्रेमवर्क होता है लेक्चर का, जिसके गिर्द हमारा लेक्चर घूमता है, वो है लॉजिकल
پریزنٹیشن آف آئیڈیاز. آئیڈیاز کا کسی لاجک کے تحت پیش کرنا, کسی منطق کے تحت پیش کرنا, تو یہ منطق ہی سیکوینس کہلاتی ہے. کسی چیز, ہر چیز کا جو ایک کسی ساتھ چیز کے ساتھ جڑاؤ ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, اس کی طرح بیان کرنا. اگر ریلیونس ٹیکنیک, اس سے متعلقہ جو ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں؟ پریزنٹیشن آف سینٹرل تھاٹ اور دا سنگولر آئیڈیا. جب آپ ایک پیراگراف پڑھتے ہیں تو پورے پیراگراف میں ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے, مرکزی نقطہ. ویسے تو کئی نقطے ہوتے ہیں, مرکزی خیال, کئی باتیں آتی ہیں, لیکن جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے اس کے اوپر فوکس کرنا, اس کو پیش کرنا. گیونگ آل امپریشن اباؤٹ دس آئیڈیا, اور اس آئیڈیا کے بارے میں جتنے ہی بھی تاثرات بن سکتے ہیں وہ پیش کرنا. تاثرات, مختلف تاثرات پیش کرنا اس کے بارے میں. اس طرح سپریٹنگ دا کریکٹ امپریشن فرام دا انکریکٹ. پھر وہ جو مختلف آپ امپریشن بناتے ہیں اس کے, ان میں سے کریکٹ اور انکریکٹ کو الگ الگ کر کے دکھانا. کنسنٹریٹنگ دا لیکچر آن دا ایکسپلینیشن آف دا کریکٹ امپریشن. اور پھر جو ہمارا لیکچر ہے اس کو مرکوز رکھنا صحیح امپریشن کی ایکسپلینیشن پر, یعنی جو صحیح امپریشن ہے اس کی جو ہم تشریح کریں گے اس کے اوپر ہی اپنے لیکچر کا نقطہ نظر اسی پر ہی رکھنا, اسی پر فوکس کرنا. اب ہم ڈائریکٹ انسٹرکشن اپروچ میں آتے ہیں. اس میں ڈیمونسٹریشن میتھڈ. ڈیمونسٹریشن میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بیان دکھا دینا کر کے. ریفرز ٹو ٹیل اینڈ شو میتھڈ, یعنی اس کو بتانا اور دکھانا آپ کہتے ہیں. اٹ از یوزلی پرفارمڈ بائی اے ٹیچر اور ٹرینڈ اسٹوڈنٹس. یہ عام طور پر ٹیچر یا جو ٹرینڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. وائل دا ریسٹ آف دا کلاس بیکم آبزرور, جبکہ باقی کلاس جو ہوتی ہے وہ آبزرور بن جاتی ہے, یعنی مشاہدہ کرتی ہے. اگر وین ٹو یوز, اس میتھڈ کو کب استعمال کرتے ہیں؟ وین پروسیس از سگنیفیکنٹ, جب کوئی مرحلہ بڑا اہم ہوتا ہے, جب پروسیس بڑا اہم ہوتا ہے. بٹ اپریٹس نیڈڈ اے لمٹ, اور وہاں پہ کسی اپریٹس کی یعنی آلے کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے. وین دا اسکول لیکس فیسلٹیز فار ایوری اسٹوڈنٹ, جب ہر طالب علم کے لیے ہر طالب علم کے لیے اسکول کے پاس مٹیریل نہیں ہوتا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر پرکار کے ساتھ کوئی دائرہ بنانا ہے تو تمام بچوں کے پاس اتنی پرکاریں نہیں ہو سکتی, اویلیبل نہیں ہیں, اور اس کو کر کے دکھانا ہے, تو پھر اسی یعنی چیز کو جو ہے وہ استاد جو ہے وہ کر کے دکھاتا ہے یا ٹرینڈ اسٹوڈنٹ. اس میں کیا کہتا ہے؟ وین اکوپمنٹ از سوفسٹیکیٹڈ, یا یہ بھی ہے کہ یہ کام تب کیا جاتا ہے جب آلات جو ہوتے ہیں بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں, ایکسپینسو, مہنگے ہوتے ہیں, اور ڈینجرس یا خطرناک ہوتے ہیں کہ ہر بچے کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. وین لیسن ریکوائرز اسکل ان انویسٹیگیٹو پروسیجر اور ٹیکنیکل نالج, اور جب کیا ہے کب اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ وین لیسن ریکوائرز اسکل ان انویسٹیگیٹو پروسیجر, جب کسی چیز کی تحقیق کرنے میں اسکل کی ضرورت پڑتی ہے تو ہر بچے کے پاس اسکل نہیں ہوتی, اور ٹیکنیکل نالج یا ٹیکنیکل نالج ہونا چاہیے تو وہ بچوں کے پاس نہیں ہوتا, اس لیے استاد ہی کر کے دکھاتا ہے. تو یہ ڈیمونسٹریشن میتھڈ تب کرتے ہیں جب یہ حالات پیدا ہوں کہ جب آلات بڑے مہنگے ہوں یا دستیاب نہ ہوں, اسکول کے پاس مٹیریل نہ ہو, اور اسی طرح سے بچوں کے پاس ٹیکنیک نہ ہو. اب سٹیپ اس کے کیا ہیں؟ پہلے پریپریشن میں موٹیویشن دی جاتی, بچوں کو تیار کیا جاتا ہے. آئیڈینٹیفائی آبجیکٹیوز, پرابلمز, پروسیجرز, اور پھر آبجیکٹیو مسائل یا جو طریقہ کار ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. دوسرا سٹیپ جو ہوتا ہے یہ پہلے سٹیپ کے اندر تھا, پریپریشن کے اندر. دوسرے سٹیپ میں یہ ہے کہ ایکسپلینیشن آف کنسیپٹ, پرنسپل, پروسیس, تھیوری, جو بھی تھیوری ہوتا ہے, نظریات ہوتے ہیں, ہمارے تصورات ہوتے ہیں, اس کی وضاحت کی جاتی ہے. تیسرے پہ ہے ڈیمونسٹریشن آف کنسیپٹ پروسیس بائی دا ٹیچر وائل اسٹوڈنٹس کلوزلی آبزرو. اب ٹیچر جو ہے یہ سارے جو کنسیپٹ وغیرہ ہیں ان کو پروسیس کر کے دکھاتا ہے, اور باقی طالب علم آبزرو کرتے ہیں, صرف مشاہدہ کرتے ہیں. ڈسکشن آف اسٹوڈنٹس, آبزرویشن, اور پھر اس کے اوپر ایک تو بچے دیکھتے بھی ہیں اور بچے بات چیت بھی کرتے ہیں. ویریفیکیشن کرتے ہیں اینڈ جسٹیفیکیشن کنکلوژن, یعنی اس کو ویریفائی بھی کرتے ہیں کر کے, اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن یعنی نتیجہ بھی اس کے اوپر نکالتے ہیں. اب ٹیکنیک کیا ہے اس کی, کس طرح کرتے ہیں؟ ٹیچر ڈائریکٹڈ ٹیکنیکس. ایک تو ہوتا ہے ٹیچر ڈائریکٹڈ ٹیکنیکس, یعنی ٹیچر کی ڈائریکشن میں. ٹیچر ڈز دا ڈیمونسٹریشن اسپیشلی وین دیر از اونلی ون سیٹ آف مٹیریل اویلیبل, جب اس کے پاس ایک ہی مٹیریل کا سیٹ اویلیبل ہوتا ہے, مثال کے طور پر جیومیٹری باکس ہے ایک ہی ہے, تو ٹیچر کر کے دکھاتا ہے. میکنگ اٹ پاسبل فار اسٹوڈنٹس ٹو ورک آن, اور ممکن بناتا ہے کسی حد تک کہ بچے اس پر عمل کریں, کام کریں. وین دا ایکٹیویٹی ریکوائرز دا ہینڈلنگ
آف ہارمفل مٹیریل، جب اس ایکٹیویٹی کے لیے ایسے مٹیریل کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے جو نقصان دہ ہو، اور ڈیلیکیٹ یا نازک ہو، فریجائل اکوپمنٹ ہو یا بہت ہی نازک وغیرہ ہو، حساس ہو. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تب ٹیچر کر کے دکھاتا ہے اور باقی بچے صرف اس کو دیکھتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ ڈائریکٹڈ، یعنی اس کے اندر ڈائریکشن ہی اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹ کس طرح کیا جاتا ہے. دا موسٹ کیپیبل اسٹوڈنٹس ڈیمانسٹریٹ ود دا ٹیچرز گائیڈنس وائل دا ادرز آر آبزرونگ. اب سب سے زیادہ جو اہلیت رکھنے والا طالب علم ہے، جو زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے، اس سے ٹیچر کرواتا ہے، اور ٹیچر اس کا بطور گائیڈ سامنے رہتا ہے اور آبزرو بھی کرتا ہے. ٹیچر اسٹوڈنٹ ڈائریکٹڈ، اور پھر ٹیچر اسٹوڈنٹس کو ڈائریکشن بھی دیتا ہے. ٹیچر ڈز دا ڈیمانسٹریشن ود دا اسٹوڈنٹس ہینڈلنگ دا مٹیریل اوور دا ٹیچر. یعنی اب ٹیچر جو ہوتا ہے ڈز دا ڈیمانسٹریشن، وہ ڈیمانسٹریشن کرتا ہے دوبارہ ود دا اسٹوڈنٹس ہینڈلنگ دا مٹیریل اوور دا ٹیچر. یعنی جب ٹیچر وہ اسٹوڈنٹ کر لیتا ہے تو اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی تو استاد اس کو پھر کر کے دکھاتا ہے. ریسورس اسپیکر ڈائریکٹڈ، اور سورس اسپیکر جو ہوتا ہے یعنی وہی بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر دوبارہ ڈائریکٹ کرتا ہے، وہ بھی ڈائریکٹ کرتا ہے. این انوائٹڈ اسپیکر ایکٹ ایز اے ڈیمانسٹریٹنگ ٹیچر. اور پھر یوں کرتے ہیں انوائٹنگ سے مراد ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کا ساتھی ٹیچر بھی ہوتا ہے جو اس کے اوپر بات کرتا ہے، یا بعض اوقات بچہ جو ہوتا ہے قابل ہوتا ہے اسی کو بھی بلا لیا جاتا ہے، وہ بھی اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کے یا اس کی ڈائریکشن بتاتا ہے. آگے ڈائریکٹ انسٹرکشن اپروچ. یہ ڈائریکٹ انسٹرکشن اپروچ اس میں کہتے ہیں کامن ٹیسٹنگ میتھڈ، کنسیپٹ ٹیچنگ میتھڈ. یہ کیا ہے؟ میتھڈالوجی دیٹ ہیلپ دا اسٹوڈنٹس لرن ہاؤ ٹو گیٹ اینڈ آئیڈینٹیفائی فیکٹس اینڈ انفارمیشن. یعنی یہ ٹیکنیک کہ کس طرح سے، یہ ٹیکنیک جو طالب علموں کی مدد کرتی ہے یہ جاننے میں کہ کس طرح سے معلومات کو حاصل کیا جاتا ہے، حقائق کو حاصل کیا جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور معلومات حاصل کی جاتی ہیں. ہیلپ دیم آئیڈینٹیفائی دا کنسیپٹس، اور انہیں تصورات کو جاننے میں، تلاش کرنے میں، ان کی پہچان کرنے میں مدد دیتا ہے. اینڈ سب کنسیپٹ، اور سب کنسیپٹ بھی. اینڈ فارمولیٹ سب جنرلائزیشن، اور اسی طرح سے اس کے تحت آنے والی جو جنرلائزیشن ہوتی ہے، اصول و ضوابط وہ بیان کرتا ہے. سٹریسز کوگنیٹو لرننگ ایکویزیشن آف نالج، اور پھر ذہنی طور پر جو علم حاصل کرنا ہوتا ہے اس میں اس پر وہ زور دیتی ہے کہ ذہنی طور پر علم حاصل کیا جائے. کیٹیگورائزیشن آف کنٹینٹ، اور اسی طرح سے جو کنٹینٹ یا مواد ہوتا ہے اس کی اقسام بنانا، مختلف حصوں میں تقسیم کرنا سکھاتا ہے یہ میتھڈ. دا ٹیچر ہیلپس دا لرنرز گیدر سفیشینٹ ڈیٹا ٹو انیبل دیم ٹو فارم جنرلائزیشن. اور ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بچوں کو مناسب معلومات اکٹھی کرنے میں مدد دیتا ہے جو ان کو اس قابل بناتی ہیں کہ اسے جنرلائزیشن کر سکیں. یہ جنرلائزیشن کیا ہوتا ہے؟ اصول و ضوابط. کس طرح کے اصول و ضوابط؟ جس طرح سے جس بندے نے مختلف چیزوں کو پگھلا کر اور جما کر تجربہ کیا تو اسی نے یہ نتیجہ نکالا نا کہ مادہ حرارت سے پھیلتا اور ٹھنڈک سے سکڑتا ہے. جب بار بار اس تجربے کو دہرا لیا گیا، بہت سے سائنسدانوں نے بنا لیا، تو یہ اصول جنرل کر دیا، یہ جنرل اصول بن گیا کہ بھئی مادہ حرارت سے پھیلتا ہے اور ٹھنڈک سے سکڑتا ہے. یہ ہے جنرلائزیشن. اسی طرح سے جب اصول کو سکھایا جاتا ہے تو اس کی جنرلائزیشن نکلتی ہے جو طالب علم اس سے سیکھتے ہیں. اب کنسیپٹ اٹینمنٹ، کنسیپٹ کیسے ملتے ہیں؟ فوکس آن ٹیچنگ اسٹوڈنٹس دا کنسیپٹس دیٹ دا ٹیچر ہیز سلیکٹڈ فار اسٹڈی. یعنی فوکس آن ٹیچنگ اسٹوڈنٹس، فوکس آن ٹیچنگ اسٹوڈنٹس، یعنی یہاں پہ فوکس جو ہوتا ہے وہ بچوں کو پڑھانے پر آتا ہے. دا کنسیپٹ، وہ کنسیپٹ دیٹ دا ٹیچر ہیز سلیکٹڈ فار اسٹڈی، جو ٹیچر نے اسٹڈی کے لیے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں. سارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے، نقطہ نظر اس بات پر ہوتا ہے کہ ان جو کنسیپٹ ہیں وہ بچوں کو سکھائے جائے، پہلے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں. اب اس کے سٹیپس دیکھیں. پہلے انٹروڈیوس دا کنسیپٹ بائی نیم. پہلے تو ان کنسیپٹ کو نام لے لے کر پڑھایا جاتا ہے، متعارف کرایا جاتا ہے. پھر پریزنٹ ایگزامپل، پھر اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے انٹروڈیوس نان ایگزامپل، اور پھر کچھ ایسی مثالیں بھی دی جاتی ہیں جو اس سے مطابقت نہیں رکھتی، نان پریزنٹ ہوتی ہیں، نان ایگزامپل ہوتی ہیں، وہ بھی دی جاتی ہیں. پھر پریزنٹ اے مکسچر آف ایگزامپلز اینڈ نان ایگزامپلز، پھر کچھ مکسچر پیش کر دیا جاتا ہے، اس میں مثالیں بھی ہوتی ہیں اور نان ایگزامپل بھی ہوتی ہیں، جو مثالیں نہیں وہ بھی ہوتی ہیں. اینڈ آسک کویسچن وچ آر دا کریکٹ ایگزامپل، اور پوچھا جاتا ہے کہ کون سی صحیح مثالیں ہیں.
آسک اسٹوڈنٹس ٹو ڈیفائن دا کنسیپٹ. طالب علموں سے کہا جاتا ہے کہ وہ کنسیپٹ کی تعریف کریں. آسک دا اسٹوڈنٹس ٹو فائنڈ ادر ایگزامپلز آف دا کنسیپٹ. اور پھر انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کنسیپٹ کی کچھ دوسری مثالیں بھی دیں. یعنی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کنسیپٹ سکھائے جاتے ہیں, پڑھائے جاتے ہیں, پھر اس کی مثالیں دی جاتی ہیں, اور کچھ ایسی مثالیں دی جاتی ہیں جو بنتی نہیں ہیں. پھر کچھ ایسا مرکب پیش کر دیا جاتا ہے جس کے اندر مثالیں, اور وہ جو مثالیں نہیں وہ پیش کی جاتی ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کا چناؤ کرو. پھر اس طرح سے ان بچوں کو کہا جاتا ہے کہ مزید جو ہے وہ کنسیپٹ بنائیں اور ان کی مثالیں قائم کریں. یہ ٹیکنیک ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا ہے کنسیپٹ فارمیشن میتھڈ. کنسیپٹ بنانے کا طریقہ. فوکسز آن دا پروسیس آف کنسیپٹ ڈیولپنگ. کنسیپٹ ڈیولپنگ کے پروسیس پر فوکس کیا جاتا ہے. تھنکنگ سکلز ڈیولپڈ, اور اس میں سوچنے کی سکل بھری جاتی ہیں, ڈیولپ کی جاتی ہیں. آئیں میں ذرا ایک مثال دیتا ہوں کہ کنسیپٹ کیسے بنائے جاتے ہیں. کنسیپٹ ہوتا ہے مادی چیزوں کے بارے میں, آبسٹریکٹ ہوتا ہے غیر مادی چیزوں کے بارے میں. جو چیز موجود ہے وہ اس کا کنسیپٹ ہے. کرسی ہے, ہم اس پہ بیٹھتے ہیں, یہ کنسیپٹ بن گیا بیٹھنے والی چیز. اب کوئی بھی چیز جس پر ہم بیٹھ سکیں گے, ایک کنسیپٹ تو بن گیا نا کہ اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے, نام ہو اس کا کچھ بھی ہو. آئیں ذرا دیکھیے کنسیپٹ کیسے ہوتا ہے. جب اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, ڈیفینیشن دی جاتی ہے, تو ڈیفینیشن کیسے دیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جب ہم ایک بال پوائنٹ کی یا ایک مارکر کی بھی ڈیفینیشن دینا چاہیں کنسیپٹ, تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے پلاسٹک کی ٹیوب پر مشتمل ایک ڈھانچہ جس کے آگے ایک چھوٹی سی ٹپ ہو اور اس کے اندر انک بھری ہو جس سے ہم وائٹ بورڈ کے اوپر لکھیں, اس کو ہم مارکر بولتے ہیں. یہ ہم نے کنسیپٹ دے دیا, مثال کے ساتھ اس کو بنا دیا. تو اس طرح سے بچوں کے اندر اس ٹیکنیک کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. آپ اسکیل کی اگر کرنا چاہیں تو لکڑی کا ایک ٹکڑا جس کے اوپر کچھ مقداریں کندہ کی ہوتی ہیں ملی میٹر اور سینٹی میٹر میں, جس کو ضرورت کے وقت پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کو اسکیل بولتے ہیں. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو بچوں کو پیدا کی جاتی ہے, اس کے اندر فوکس اس کو اسکل سکھائی جاتی ہیں کانسیپٹ بنانے کے لیے. اب سٹیپس کیا ہیں؟ ٹیچر پرووائڈ اے اسٹیمولس ان دا فارم آف اے کویسچن اور پرابلم. استاد جو ہوتا ہے کسی کویسچن یا پرابلم کی صورت میں بچوں کو ایک اسٹیمولس پیش کرتا ہے. اسٹیمولس ہوتا ہے جو ان کو ابھارتا ہے, تحریک دیتا ہے اس کو حل کرنے میں. پیپلز پرووائڈ اے نمبر آف آنسر اینڈ کیٹاگوریز دیم. استاد جو شاگرد جو ہوتے ہیں وہ کئی طرح کے جوابات دیتے ہیں اور ان کو کیٹاگرائز کرتے ہیں, ان کی مختلف اقسام الگ الگ کر دیتے ہیں. پیپلز لیبل دا کیٹاگورائزڈ رسپانسز, اور ان کو وہ لیبل دے دیتے ہیں, یعنی ایک طرح کا نام لگا دیتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے, نمبر 2 یہ ہے, نمبر 3 یہ ہے. اس طرح سے اس کا یہ بھی بنتا ہے, یہ بھی بنتا ہے, یہ بھی بنتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مزید رپورٹنگ میتھڈ. یہ بھی ڈائریکٹ انسٹرکشن میں ہے. رپورٹنگ میتھڈ کیا ہے؟ ایمز ٹو پرووائڈ اسٹوڈنٹس ود انفارمیشن ان اے ڈائریکٹ اینڈ ان انٹرپٹیڈ مینر. اب یہاں سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ معلومات مہیا کریں ایک ڈائریکٹ اور بغیر انٹرپٹ کیے ہوئے طریقے میں, جس میں ان کو انٹرپٹ نہ کیا جائے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیکنیک کیا ہے؟ یونٹ اور موریسینین. یہ یونٹ یا موریسینین کا اس کو طریقہ بولتے ہیں. پروسیس آف ٹیکنگ دا کنٹینٹ آف اے پرٹیکولر سبجیکٹ ایز اے بگ بلاکس اینڈ ناٹ ایز آئسولیٹڈ اینڈ فریگمنٹری بٹس آف انفارمیشن. اب ان کو ایک بڑا بلاک دے دیا جاتا ہے, یعنی ورڈز کا, سنٹینس کا, جملوں کا, جو ایک بلاک ہوتا ہے جس کا ایک متن ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے, اس کا کوئی ایک معنی ہوتا ہے, جو فریگمنٹ میں نہیں ہوتا, ٹکڑوں میں نہیں ہوتا, یعنی اس کے اندر معلومات اکٹھی ہوتی ہیں, وہ جڑی ہوتی ہیں, انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں. ایمز ٹو اپروچ ٹاپکس ایز آرگنائزڈ اینڈ انٹیگریٹڈ باڈی شوونگ ریلیونس اینڈ کوگنیٹیو ریلیشن شپ. اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ایک اپروچ ہے ٹاپکس کی, اس کو آرگنائز کیا جائے اور اس کو ایک انٹیگریٹڈ باڈی شو کر کے اس کی ریلیونس کسی اور جگہ پہ ذہانت کے ساتھ جوڑی جائے. مثال کے طور پہ جب سائیکل بنا تو سائیکل کی ریلیونس سے موٹر سائیکل بنی, فرق دونوں میں انجن کا تھا. تو یہ کیا ایک ریلیونس ہے, جب ایک چیز کو دیکھا جائے تو اس کی ریلیونٹ کوئی دوسری اور چیز پروڈیوس کی جائے جو اس سے جڑی ہوئی. پہلے چیز کو بغور سمجھنا, ایز اے یونٹ, ایز اے بلاک سمجھنا, اس کو ایک فریگمنٹ یا ٹکڑے کے طور پہ نہیں سمجھنا, مجموعی طور پہ سمجھنا اور پھر اس کے حصے بکھرے کرنا.
اور اس کی ریلیونس کسی چیز سے جوڑ دینا. دا ٹیچر اسائن دا یونٹ چیپٹر ایز دا کلاس ایکٹیویٹی. اب جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اس کا یونٹ یا ایک چیپٹر جو ہوتا ہے کلاس ایکٹیویٹی کے طور پہ دے دیتا ہے. دیکھیں کیسے ہوتا یہ ہے کہ ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ ایک پیج ہے، اس کے اوپر ایک مکمل کہانی ہے، اس کے مختلف حصے کر دیے جاتے ہیں. کوئی 2 لائنیں کسی کو دے دی، 2 لائنیں کسی کو دے دی، 2 لائنیں. یہ گروپ ورک ہوتا ہے، ان بچوں کو دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کو اس طرح سے اکٹھا کرو کہ آپس میں کہانی بن جائے. وہ ایک مجموعی طور پہ ایک چیز ہوتی ہے. تو ریلیونٹ حصوں کو جوڑ دینا اور ٹاسک جو ہوتا ہے وہ یونٹ یا چیپٹر وائز دے دیا جاتا ہے ایکٹیویٹی کے طور کے اوپر. اب کچھ سٹیپس ہیں. سٹیپس کیا ہیں؟ پہلے ہے ایکسپلوریشن. ٹیچر ڈسکور دا پرائر نالج. ٹیچر جو ہوتا ہے ان کا پہلے ابتدائی نالج دیکھتا ہے. ایکسپیرینسز آف دا اسٹوڈنٹ، یعنی طالب علموں کا ایکسپیرینس دیکھتا ہے تھرو آسکنگ کویسچن، ان سے سوالات پوچھ کے، گیونگ ٹاسک دے کے، ڈسکشن کے ذریعے اباؤٹ دا یونٹ ٹو ایلیمینیٹ ریپیٹیشن آف سبجیکٹ میٹر آلریڈی. یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سکھانا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی کہیں ان کو معلوم نہ ہو، اس کی ہی ریپیٹیشن نہ ہو. پھر دوسرا یہ ہے کہ پریزنٹیشن ایمز ٹو گیو دا اسٹوڈنٹس اے برائڈ آئی ویو آف دا انٹائر برڈز آئی ویو آف دا انٹائر یونٹ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس یونٹ کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈالنے کا موقع ملے، طائرانہ سے سرسری سی نظر. اٹ کوڈ بی ڈن تھرو لیکچر. یہ لیکچر کے ذریعے ہو سکتا ہے، ڈیمونسٹریشن کوئی چیز پیش کر کے، میپ، نقشہ، پکچر، تصویریں، سٹوریز، کہانیاں دے کے، آؤٹ لائنز، کسی چیز کے آؤٹ لائن دے دیتے ہیں، ماڈلز پیش کر دیے جاتے ہیں، بلیک بورڈ کے اوپر مثالیں دی جاتی ہیں، ایکسرسائز وغیرہ دے دی جاتی ہے تاکہ بچوں کے سامنے یہ ایک طائرانہ نظر اس پر ڈال سکے، جس طرح اس کہانی کی آؤٹ لائن ہوتی ہے تاکہ اسے کہانی مکمل کریں. آگے اسیمیلیشن کیا ہوتا ہے؟ دا اسٹوڈنٹس آبزرو وٹ ہیو بین پریزنٹڈ بائی دا ٹیچر. جو ٹیچر نے ان کو پیش کیا بچے اس کو آبزرو کر لیتے ہیں، ذہن میں ڈال لیتے ہیں. دا ٹیچر چیکس دا اسٹوڈنٹ ہیبٹس آف دا اسٹوڈنٹس، اسٹڈی ہیبٹس آف دا اسٹوڈنٹ. اب استاد جو ہے وہ بچوں کی اسٹڈی ہیبٹس کو چیک کرتا ہے. آسکنگ کویسچن پوچھ کر. یہ مقصد کیا ہوتا ہے اسیمیلیشن کا؟ کہ کیا یہ خاکے کو عملی طور پہ اپنے اندر سما لیتے ہیں، اس سے معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں. اٹ از این opportunity for the student to develop the study habits such as outlining. اس سے بچوں کو اسٹڈی ہیبٹ ان کی پروان چڑھتی ہیں، جیسا کہ آؤٹ لائن بنانا، یوز آف ریفرنسز مٹیریل، اور اسی طرح سے ریفرنسز مٹیریل، ریفرنس کے جب مواد ہے اس کو، یعنی اس کے بارے اس کا استعمال کرنا، جس طرح ریفرنس ہوتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں. گیٹنگ دا گسٹ آف پیراگراف، اور کسی پیراگراف کا اصل متن ڈھونڈنا وغیرہ، خلاصہ ڈھونڈنا. آگے آرگنائزیشن میں کیا کرتے ہیں؟ کوآپریٹو آؤٹ لائن. یہاں پہ آؤٹ لائن اسی طرح کی بناتے ہیں. اٹ گیوز این اپرچونٹی فار دا ٹیچرز ٹو ٹرین دا پیپلز ان آؤٹ لائننگ. یہاں پہ بچوں کو ایک خاکہ بنانے میں استاد جو ہے ان کی مدد کرتا ہے. دا چلڈرن لرن ٹو آرگنائز دیئر تھاٹس. اور بچے اپنی آرگنائزیشن، دا چلڈرن لرن ٹو آرگنائز دیئر تھاٹس، اور بچے جو ہیں اپنی خیالات کو آرگنائز کرنا سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اس کو آرگنائز کرنا ہے، منظم کرنا ہے. اگر ریسیٹیشن، دا اسٹوڈنٹس پریزنٹ دیئر رپورٹ ٹو دا ہول کلاس. ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور پریزنٹیشن دیتا ہے، یعنی اس کو بیان کر کے بتاتا ہے کہ اس نے خاکہ کس طرح کا بنایا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں جی ٹیکنیک. یہ ہے انڈیویجول اور گروپ ٹیکنیک. یہ دوسری ہے انڈیویجول اور گروپ ٹیکنیک. اس کے اندر کیا کیتا ہے؟ ریڈنگ اور اسٹوری ٹیلنگ. ریڈنگ فرام بکس اور ٹو نریٹ دیئر اون ایکسپیرینس ان ریلیشن ٹو گیون ٹاپک. یعنی بچوں کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، اس کو بچے خود ہی پڑھتے ہیں اس کتاب کو یا اس پیراگراف کو، اور خود اپنا ہی تجربہ کرتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں. سمپوزیم کیا ہے؟ entails a lot of preparation and involves certain complexity in actual implementation. اب جب اس کو وہ بار بار پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ وہ اس کو بار بار اس کی پریپریشن کرتے ہیں، اس کے اندر کئی طرح کی پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں، ان کو بار بار غور و فکر کرتے ہیں. more formal it's setting in which the students prepare in advance discussion points representing view of different people. اس میں اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سارے مل کر اس کو پڑھتے ہیں تو ہر بندے کی اپنی اپنی وہاں پہ ویو پوائنٹ ہوتا ہے، اپنی اپنی تجویز ہوتی ہے، اپنا وہ
ایک خلاصہ بتاتے ہیں، اس کا ایک معنی بتاتے ہیں، اس کی ریلیونس بتاتے ہیں. یہ عام طور پہ یہ جب اسپیشلائزیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ بچوں کو ایسا سکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک پیرا دیا جاتا ہے تو مل کے اس کو اس طرح سے اپنا اپنا اس میں سے متن نکالتے ہیں، اپنا اپنا مقصد ڈھونڈتے ہیں، یعنی جو معنی ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے سیمیٹک ٹیکنیک. اٹ میکس یوز آف ہارڈ ویئر آف انسٹرکشن. پہلے تو یہ ہوتا ہے وہ اپنا اپنا متن نکالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک خاص مقصد پر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جو زیادہ ریلیونس ہوتا ہے. سکیمیٹک ٹیکنیک. اٹ میکس یوز آف ہارڈ ویئر آف انسٹرکشن. اس کے اندر انسٹرکشن کے لیے ہارڈ ویئر استعمال کرتے ہیں. دیکھیے سافٹ ویئر وہ ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر ہیں، ہم صرف اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور ہارڈ ویئر وہ ہوتی ہیں جو عملی طور پہ ہمیں ملتی ہیں. ان میں کیا آتی ہے، ان میں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ بھی آ جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں. دا رپورٹر یوزز دا انسٹرکشنل ٹیکنالوجی. جو رپورٹر ہوتا ہے وہ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ. دیز پروڈکٹس آف انسٹرکشنل ٹیکنالوجی شوڈ بی یوزڈ. یعنی انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کی ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایز مینز، ایک ذرائع کے طور پر، ریدر دین دا اینڈ آف دا ٹیکنیک. یعنی ٹیکنیک کی اینڈ نہیں ہے کہ یہاں پہ ان کی ٹیکنیک اینڈ ہو گئی ہے، بلکہ یہ تو ایک ذریعہ ہے اس ٹیکنیک کو سیکھنے کا. دا آڈیو ویژول ڈیوائسز سرو سیورل پرپزز ڈیورنگ دا رپورٹنگ. اب یہ جو آڈیو ویڈیو جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کئی طرح کے مقاصد پیش کرتی ہیں رپورٹنگ کے درمیان. یہ وہ جو پہلے پڑھا ہوتا ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا مقصد نکالا ہوتا ہے، اس کو آڈیو ویڈیو میں لے جاتے ہیں. لائک میکنگ این انٹرسٹنگ ویوڈ اینڈ ویل ڈن السٹریشن آف این آئیڈیا. یعنی اس سے وہ اپنے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کو ایک دلچسپ اور واضح طور پر وہ اچھی طرح سے بیان کر سکتے ہیں. سبسٹینٹیٹنگ پوائنٹس. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتنے اہم پوائنٹ ضروری ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ بیان کیے جا سکتے ہیں. سسٹیننگ دا انٹرسٹ آف دا آڈینس ان دا رپورٹ. اور رپورٹ کے اندر جو آڈینس ہوتے ہیں ان کی دلچسپی کو بھی برقرار رکھا جاتا ہے. انشورنگ پرماننسی ان لرننگ. اور جو لرننگ کی پرماننسی ہے یعنی مستقل پن ہے وہ بھی قائم رہتا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک. اگر آپ کا یعنی کوئی اور بات آپ نے پوچھنی ہو یا کرنی ہو تو آپ کمنٹ دے سکتے ہیں. میرا لیکچر اچھا لگے، گو بہت لمبا اور پیچیدہ سا ہے لیکن آپ کو یقیناً سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ دے سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور زیادہ سے زیادہ دوسرے اپنے گروپس اور دوستوں تک بھی اس کو پہنچائیں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.